सूट फॉर रिकवरी ऑफ ₹1,500,000। ये फाइल हुआ था 29/7/2010 को ये सूट फाइल हुआ था, और उस वक्त जो रिकवरी का किया गया था वो 15 लाख उस वक्त के हिसाब से किया गया था। इसमें पैरा नंबर 1 है, वो उसमें मैंने अपना प्राइमा फेशी केस बताया है, जिसमें मैंने बताया कि दैट द प्लेंटिफ परचेज्ड अ प्लॉट मेयरिंग 5 मरलास बीरिंग खेबट नंबर 653 खतूनी नंबर 770 खसरा नंबर 16 सिचुएटेड इन रेवेन्यू स्टेट जराही तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी बाउंडेड बाय सो एंड सो थ्रू। आगे मैंने बता दिया उसकी स्पेसिफिकेशन की किस रजिस्ट्री के थ्रू ये आई है। सेकंड पैरा में पहले पैरा में मैंने अपना प्राइमा फेशी केस बताया, और सेकंड पैरा में मैंने सोर्स ऑफ इनकम बताया कि मैंने किस तरह अपनी पेंशन की अमाउंट जो थी उसके थ्रू मैंने ये सेल आउट परचेज़ किया था प्लाट। और पैरा नंबर 3 जो है उसमें मैंने अपने लोकेस्ट एंड आय के मतलब बताया कि मुझे लोकेस्ट एंड आय कहाँ से हासिल हुआ। वो ये था कि इन अगस्त 2009 वन मोहम्मद इस्माइल सन ऑफ मोहम्मद इकबाल रेजिडेंट ऑफ सो एंड सो started claiming to be owner of said plot. The plaintiff filed a suit for permanent injunction against the said Muhammad Ismail and others. The said suit was pending in the court of Mr. Muhammad Nasrullah Bhutto, Civil Judge Rawalpindi, wherein the said Muhammad Ismail appeared and submitted sale deed number 4593 dated 10/5/1993। मेरी रजिस्ट्री थी 2005 की, उन्होंने जो रजिस्ट्री दी वो 1993 की दी। इन रिस्पेक्ट ऑफ सेट प्लॉट परचेज फ्रॉम वन नूर खान सन ऑफ अहमद खान रेजिडेंट ऑफ सो एंड सो। और इसमें मैंने यहाँ बता दिया जी कि जब वो आए मौके पे उन्होंने आके कहा जी ये प्लॉट तो मेरा है। उन्होंने अपना जब प्लॉट का पोजेशन वहाँ पे एलेज किया, तो जिसकी वजह से मुझे अल्टीमेटली मैंने उन पे सूट फाइल कर दिया। पैरा नंबर 4 में मैंने अपने सूट का बताया कि जो मैंने सूट फाइल किया हुआ था वो सूट क्योंकि जो डिफेंडेंट हैं उन्होंने इनके बेटे से परचेज़ किया था, और बेटे से परचेज़ करके मुझे फ़रोख्त किया, जबकि जिस शख्स के ख़िलाफ़ जो वहाँ पे इस्माइल ने नामी शख्स तशरीफ़ लाए मौके पे, उन्होंने इनके वालिद से ख़रीदा हुआ था जिनसे डिफेंडेंट ने ख़रीदा। ये मेरा क्लेम था। और उसके बाद ये हुआ कि मैंने पैरा नंबर 5 में अपने एक्सपेंसेस का बताया। पैरा नंबर 5 की लाइन नंबर 4 में है, द प्लेंटिफ परचेज द सेट प्लॉट इन कंसिडरेशन ऑफ रुपीज़ 1,50,000 इन द ईयर 2005, यानी 2005 में मैंने 1.5 लाख का ये परचेज़ किया था। उसकी 2 लाइनों के नीचे मैंने बताया कि 2 लाख रुपया मेरा इस पे मिसलिनियस एक्सपेंसेस आए, मैंने DPC वगैरह बनाई इस पे। और उसके बाद फिर मैंने बताया कि द प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ द सेट प्लॉट इज़ नॉट लेस दैन 10 लाख। ये 10 लाख मैंने 2005 में इसकी वैल्यू बताई थी कि जब मैंने ये केस फाइल किया था। इसमें मैंने अपनी एविडेंस में आगे बता दिया कि मौजूदा वैल्यू इस प्लॉट की सिर्फ जो कीमत है वो 30 लाख से ज़्यादा की है। पैरा नंबर 7 में मैंने डिटेल्स बताई डैमेजेस की। एज़ पर लॉ प्लेंटिफ को ही मेंशन करना है, डिस्क्राइब करना है कि उसको कैसे कैसे डैमेजेस हुए। पैरा नंबर 7 में मैंने अपने डैमेजेस की डिटेल बता दी, जिनमें मैंने कॉस्ट ऑफ प्लॉट 1.5 लाख बताई, उस पे कंस्ट्रक्शन और रजिस्ट्रेशन पे जो खर्चा है वो 2 लाख का बताया, और उसमें जो मेंटल टॉर्चर हुआ वो मैंने बताया, इसमें 1 लाख रुपीज़ 10 लाख का बताया जी। और उसके बाद जो थी बाकी जर्नल डैमेजेस मैंने इसमें 50,000 उस वक्त के हिसाब से मांगे थे 2005 में, और टोटल ये बना था 15 लाख रुपये। ये 2005 की थी, क्योंकि सूट अब डिसाइड हो रहा है जाके 2022 में बदकिस्मती से। तो ये अब आगे मैं ऑन द स्पॉट कोशिश करूँगा कि किस मार्केट वैल्यू पे डिसाइड होगा। अब इसमें आगे जाके मैंने प्रेयर क्लॉज में सिंपल प्रेयर ये की कि रिस्पेक्टफुल प्रेयर दैट अ डिग्री फॉर रिकवरी ऑफ अमाउंट एंड डैमेजेस ₹1,500,000 में काइंडली बी पास्ड इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ एंड अगेंस्ट द डिफेंडेंट। मैं एक बार फिर ऑनर कोर्ट को असिस्ट करना चाहूँगा कि ये 2005 के हवाले से ये सूट था। उस वक्त मैंने 15 लाख डैमेजेस क्लेम किए थे। अब इसमें जवाब दावा जब आया, जवाब दावा के मुताबिक पैरा नंबर 1 जो था मेरा, जिसमें मैंने अपना प्राइमा फेशी केस बताया था, प्राइमा फेशी केस सारा का सारा एडमिट कर लिया गया। और उसमें पैरा नंबर 1 में उन्होंने कहा कि पैरा नंबर 1 इज़ करेक्ट टू द एक्सटेंट दैट प्लेंटिफ परचेज द प्लॉट। वो मेरी जो परचेज, हमारा जो आपस में जो सौदा हुआ था, उन्होंने जो मुझे पे किया वो उन्होंने एडमिट कर लिया। इसी तरह आगे जाके उन्होंने बाउंड्रीज एडमिट की। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो है पेज नंबर 3 पे पैरा नंबर 1 के जो पेज नंबर 3 में है,
لائن نمبر جو 5 ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. جہاں پہ ایڈمیشن آ جاتا ہے میرا، مجھے جہاں پہ ایڈمیشن آ جائے میرے کسی بھی فیکٹ کا، اسے پروف کرنے کی ضرورت نہیں. میں لیگلی جب اس سے فیکٹ آؤں گا تو میں اسسٹ کروں گا. پیرا نمبر 1 پیج نمبر 3 اور لائن نمبر 5 بڑی امپورٹنٹ ہے، جس میں انہوں نے خود ایڈمٹ کیا ہوا ہے کہ زمین سال 2001-2 مرتبہ حلقہ پٹواری راولپنڈی انتقال نمبر 10527 مظہر کا واحد کامل مملوکہ و مقبوضہ خود بلا شراکت غیرے و بلا مساہمت دیگرے ہے. سالم پلاٹ مذکورہ ہر ایک سکم قانونی بار کفالت حکم امتناعی و دیگر بار ہائے دعویٰ جات تنازعات وغیرہ سے بہما وجود پاک و صاف ہے، بحیثیت کامل مالک ہے. مظہر سالم پلاٹ مذکورہ کو ہر طرح سے منتقل کرنے کا مستحق و مجاز ہوں اور کوئی امر مانع انتقال ہرگز نہ ہے. میرا پرائما فشائی کیس یہاں سے ایڈمٹ کر لیا کہ جب انہوں نے مجھے پراپرٹی دی، انہوں نے اپنے ریٹن سٹیٹمنٹ میں ایڈمٹ کر لیا جی کہ اس نے مجھے یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ واحد مالک ہے، قبضہ اس کے پاس ہے. آگے ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر اسی پیج نمبر 3 کے جو لاسٹ میں ہے، انہوں نے یہ کنڈیشن ایڈمٹ کر لی جو باٹم لائن ہے میرے کیس میں جو 2 طرح کی ہیں. ایک تھا ڈاکیومنٹس کا، آنرشپ کا، اور دوسرا تھا ٹائٹل کا تھا ایک، اور دوسرا تھا پوزیشن کا. یہ جو اردو میں لکھا ہے وہ پورشن سے اسسٹ کرنا چاہوں گا کورٹ کو. پلاٹ مبیہ بالا اگر کسی بھی سکم قانونی یا واقعاتی کے باعث یا کسی بار ہائے وغیرہ کی وجہ سے یا بصورت دعویٰ دار دیگرے جزون یا کلن قبضہ مشتری مذکور سے نکل جاوے یا بے نامہ حضا کلدم ہو جائے تو مظہر بایا کی ذات خاص جائیداد منقولہ و غیر منقولہ ہر قسم واپسی سالم زر سمن کا دوگنا یعنی ڈبل اماؤنٹ ما دیگر خرچہ و خرچہ کے، وہ بھی بہرحال زمین ذمہ دار ہوگا. واجبات و جملہ لین دین ہر قسم بذمہ مظہر بایا ہوں گے. یہ انہوں نے ایڈمٹ کر لیا ہے. اس میں مجھے اب اس کو ایکسپلین کرنے کی یا اس کو پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں سمپل یہ بات ہوئی ہے کہ کسی بھی وجہ سے قانونی ہو یا واقعاتی قبضہ میرے ہاتھ سے نکل جائے. اب اس میں وہ نہیں ڈیفائن کیا گیا کہ وہ آگے کیسے قبضہ نکلے گا یا کیسے ہوگا. یہ بیسیکلی تو ہوتی ہے اسٹرکٹو سینسو، جو لینگویج ہوتی ہے رجسٹری کی، عام آدمی کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس میں کیا کیا لکھا. اگر پتہ ہوتا تو یقیناً اس وقت یہ نہ لکھاتا ڈیفینڈنٹ، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ اس کے پاس صرف ڈاکومنٹس ہیں، اس کے پاس باقی ٹائٹل نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے باقی اس کو نیکسٹ انگلش کا جو پیرا نمبر 4 میں اسی کو انہوں نے ایکسپلین کیا کہ یہ ڈیسائیڈڈ تھا. اب پیرا نمبر 1 کا پیج 5 ہے، اس میں آگے بہت امپورٹنٹ، میں بڑا تھینک فل ہوں اپنے لرنر جو فاضل کونسل ہیں دوسری سائڈ سے، کہ انہوں نے ہی میرا کیس اپنے جواب دعوے کے تھرو ہی پروو کر دیا. انہوں نے میرا جو کیس تھا بیسیکلی کہ میرے پلاٹ پہ قبضہ ہو گیا، میں نے ان کے خلاف دوسرے جو آئے تھے پوزیسر ان کے خلاف میں نے انلیگل آکوپینٹ جو آئے تھے وہاں ان کے خلاف میں نے کیس فائل کر دیا 2009 میں. اب انہوں نے ایڈمٹ کر لیا اسی پیج نمبر 5 کے ٹاپ پہ the year 2009 title as Muhammad Anwar versus Muhammad Ismail Kasmi, and in this case Muhammad Ismail Kasmi etc. were summoned and they were appeared as defendant number 1 to 3 before the court and made a statement which is produced as under. بیان از کونسل مدعا نمبر 1 تا 3 عابد نسیم کھٹر صاحب ایڈوکیٹ بلا بیان کیا کہ مدعا نمبر 1-3 نے مدعی کے قبضہ میں کبھی بھی مداخلت نہ کی، بلکہ ملکیتی پلاٹ خسر نمبر 16 کھاتہ نمبر 482/614 پر قابض ہیں اور قبضہ حاضہ 1993 سے مدعا علیہ 1 تا 3 کے پاس ہے. اپنے حصے کی حد تک ہی تعمیرات کا حق رکھتے ہیں اور اسی پر تعمیرات جاری ہیں. مدعا علیہ کی رجسٹری بے نامہ نمبر سو اینڈ سو مارک اے پیش کرتا ہوں. مزید برآں فرد راضی مارک بی اور سی وہ سارا انہوں نے بتا دیا. اور اسی میں انہوں نے جو 2 لائنیں ہیں لاسٹ اس کی، مزید یہ کہ مدعا علیہ مدعی کے قبضہ میں مداخلت نہ کریں گے، البتہ اپنے حصہ کی حد تک قانونی چارہ جوئی کا حق رکھتے ہیں. سن کر درست تسلیم کیا. اب یہ سٹیٹمنٹ آئی. اب اس سٹیٹمنٹ میں جب 2 رجسٹریاں سامنے آ گئیں، میری رجسٹری تھی 2005 کی، ان کی رجسٹری تھی 1993 کی. مجھے بیٹے نے فروخت کی اور ان کو باپ نے فروخت کی. اب اس میں یہ تھا کہ جب ٹائٹل ڈاکومنٹ ان کے پاس ہے، پوزیشن ان کے پاس ہے، تو اس کے بعد میرے پاس کوئی جواز نہیں رہ جاتا تھا. میرے پاس 2 ہی آپشن تھے، یا تو میں اسی کو وہ ایک لکیر کو جہاں سے صاف گزر گیا اسے پیٹتا رہتا، یا دوسرا تھا کہ میں پراپر ریمیڈی اویل کرتا.
میرے پاس پراپر ریمیڈی یہ تھی کہ کیونکہ پوزیشن میرے ہاتھ سے نکل گیا تھا، تو میرے پاس پراپر ریمیڈی یہی تھی کہ میں ڈیفینڈنٹ کے خلاف، جس نے ایگری کیا ہوا تھا رجسٹرڈ سیل ڈیڈ میں کہ اگر اس پلاٹ کا قبضہ کسی وجہ، ٹائٹل یا قبضہ کسی وجہ سے میرے ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو وہ ڈبل اماؤنٹ پے کرے گا۔ اب اس میں ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے اس کیس کا، اسی پیج کے پیج نمبر 5 کے آخر میں یہ بھی، تھینک یو ونس اگین، تھینک یو ویری مچ ٹو دیٹ لرنڈ کونسل، کہ جنہوں نے یہ بھی ایڈمٹ کر لیا جو مجھے پروف کرنا نہیں پڑا۔ وہ کہا کونسل مدعی بیان دینا چاہتے ہیں، بیان قلم بند ہے یہ کہ ایک پلاٹ رقبہ 5 مرلے کھیوٹ نمبر 653 خطونی نمبر 770 خسرہ نمبر 16 واقعہ جرائی راولپنڈی، جو کہ میں نے محمد نواز سے خریدا تھا اور محمد نواز نے مطالعہ نمبر 2 سے جون 2005 میں خریدا تھا۔ مطالعہ نمبر 1 اسماعیل قاسمی کا پلاٹ مطالعہ نمبر 2 کے والد نور خان نے فروخت کیا تھا۔ اب چونکہ مجھے مطالعہ نمبر 1 کے جواب و دستاویزات سے یہ ثابت ہو گیا کہ مطالعہ نمبر 2 نے یہ پلاٹ محمد نواز کو فروخت کیا، اور محمد نواز نے یہ جانتے ہوئے کہ یہ پلاٹ پہلے ہی فروخت شدہ ہے مجھے فروخت کیا۔ مسمی محمد نواز کے خلاف دیگر دادرسی قانون کا حق رکھتا ہوں، سر دست دعویٰ حاضہ واپسی لینا چاہتا ہوں، اس کو بسیغہ واپسی خارج کیے جانے پر اعتراض نہ ہے۔ بروئے بیان کونسل مدعی داخل حاضہ واپسی دستبری، اور اس میں وہ آیا، اس میں آگے جا کے پھر انہوں نے انگلش میں وہ ایکسپلین کر دیا کہ انہوں نے بیسیکلی کیا چاہا۔ اب میرے لیے جو چیز مشکل یہ پروف کرنا مشکل تھی کہ شاید ان کو نالج نہیں ہوگا کہ یہ پلاٹ میرے پوزیشن سے نکل گیا، ان کو نالج نہیں ہوگا کہ میں نے ایک کیس کیا جو انلیگل آکوپینٹ وہاں پہ تشریف لائے، ان پہ میں نے جو کیس کیا تو اس کا بھی انہیں نہیں پتہ ہوگا، جس کی وجہ سے انہوں نے کارروائی کچھ نہیں کی ہوگی۔ اپنے جواب دعویٰ میں ان ساری چیزوں کو انہوں نے ایڈمٹ کر لیا، اور انہوں نے ایڈمٹ کر کے وہاں پہ میرے لیے یہ آسانی کر دی کہ ان کو اس وقت ہی پتہ تھا کہ میں نے کیا دعویٰ کیا جب پوزیشن ٹیک اوور ہوا، میں نے کیا دعویٰ کیا، اس کے بعد اس دعوے میں نے دستبرداری کس وجہ سے کی۔ آگے انہوں نے ایڈمٹ کیا ہوا ہے اپنی ایویڈنس میں کہ انہوں نے کسی کے خلاف، یعنی اس اسٹیٹمنٹ کے خلاف، نہ میرے اگینسٹ آئے، انہوں نے نہ میرے اگینسٹ آ کے کوئی کیس فائل کیا، نہ ہی وہ جو وہاں پہ اس وقت پوزیشن میں ان کے خلاف کیس فائل کیا۔ اب اس میں پیرا نمبر 5 ہے آگے پیج 8 پہ، جو باقی تو وہی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے انہوں نے، اور سارا ایڈمیشن ہی ہے اس میں۔ پیرا نمبر 5 میں انہوں نے 2005 میں 1.5 لاکھ کا یہ پلاٹ مجھے دینا تسلیم کر لی، کہ 1.5 لاکھ کا اس وقت 2005 میں دیا تھا، یعنی میری جو کنسیڈریشن اماؤنٹ ہے جس کو میں نے پروف کرنا تھا وہ بھی انہوں نے ایڈمٹ کر لی۔ پیرا نمبر 7 بڑا امپورٹنٹ ہے، میں نے اپنے پیرا نمبر 7 میں ڈیٹیلز بتائی تھی یہاں پہ ساری۔ پیرا نمبر 7 میں انہوں نے اس کو جو ایڈمٹ یعنی ویسو ڈینائل کیا ہوا ہے، انہوں نے جو میری کنسیڈریشن اماؤنٹ تھی اسے تو انہوں نے ایڈمٹ کر لیا، ٹو دا ایکسٹینٹ آف کاسٹ آف پلاٹ از ایڈمیٹڈ، اور اس کے بعد باقی انہوں نے ناٹ کریکٹ ڈینائڈ کرتے رہے، اور یہ سیٹلڈ لا ہے کہ ویسو ڈینائل از نو ڈینائل، ویسو ڈینائل از اماؤنٹ ٹو ایڈمیشن، اور اس میں کیونکہ یہ سارا آ گیا تو مجھے وہ بھی پروف جو کرنا پڑتا اس کی بھی ان کے جواب دعوے سے ہی ضرورت نہیں رہی، اور باقی انہوں نے پریئر میں سمپلی اسے کہہ دیا جی کہ یہ نہیں بنتا۔ اب اس میں ایویڈنس میں آنے سے پہلے میں آنریبل کورٹ کو جو اس میں ریلیونٹ ڈاکومنٹ ہیں، کیونکہ کراس میں بار بار انہیں ڈاکومنٹس کا ذکر ہوگا، تو میں پہلے صرف ڈاکومنٹس آنریبل کورٹ کو ڈاکومنٹس سے اسسٹ کرنا چاہوں گا۔ اس میں ڈاکومنٹس میں ایگزیبٹ P1 میں PW1 کے طور پہ آیا، میں نے ایگزیبٹ P1 پیش کی۔ ایگزیبٹ P1 ایڈمیٹڈ ڈاکومنٹ ہے جو ڈینائڈ نہیں ہے، جو دونوں طرف سے ایڈمیٹڈ ہے۔ اس کا پیج نمبر 3 اگر آنریبل کورٹ ملاحظہ فرما لیں تو پیج نمبر 3 میں وہی جو انہوں نے جواب دعوے میں ایڈمٹ کی ہوئی ہیں انہوں نے ریپروڈیوس کی ہیں یہ لائنز۔ ان لائنز میں جو پیج نمبر 3 لاسٹ پیج ہے اس میں سے باٹم سے اگر آنریبل کورٹ ملاحظہ فرمائیں تو یہ باٹم سے تقریباً یا ٹاپ اور باٹم دونوں سے مڈ میں آتا ہے، مڈ میں لائن نمبر 7 ہے، اور اس میں کہا کہ بلا شرک اب مشتری مذکور سالم پلاٹ مبیع بالا کا واحد کامل مالک و قابض بلا شرکت غیرے ہے ہو گیا ہے، بحیثیت واحد مالک مشتری مذکور، وہی لائنیں جو انہوں نے کی ہوئی تھی۔ میں ان لائنوں پہ نہیں آنا چاہتا، میں اس میں صرف جو اسسٹ کرنا چاہتا ہوں آنریبل کورٹ کو وہ ہے اس سے 2 لائنیں چھوڑ کے باٹم سے 4th لائن ہے، 5th لائن ہے، وہ ہے کہ پلاٹ مبیع۔ آنریبل کورٹ اگر اسے انڈر لائن یا نوٹ فرما لیں تو میرے لیے اسسٹنس میں بڑی آسانی ہوگی کہ پلاٹ مبیع بالا اگر کسی بھی سکم قانونی یا واقعاتی کے باعث یا کسی بار ہائے وغیرہ کی وجہ سے
बसूरत दावा दार दीगरे जुज़वन या कुलन कब्ज़ा मुश्तरी मज़कूरा से निकल जावे या बे नामा हज़ा कलदम हो जावे तो मज़र बाए की ज़ात और ख़ास जायदाद मनकूला व गैर मनकूला हर किस्म वापसी सालम ज़र समन का दुगना होगी। मेरे सारे केस का जो निचोड़ है, मेरी बोन ऑफ कंटेंशन है, या यहाँ पे मेरा जितना लोकस स्टैंडाई है, मेरा प्राइम ऑफ शाई केस है, वो इसी एक लाइन से, एक जुमले से ये बन जाता है कि जिसमें उन्होंने ये कह दिया हुआ है, एडमिट किया, और ये डॉक्यूमेंट किसी जगह डिनाइड नहीं है। इस डॉक्यूमेंट को उन्होंने जवाब दावे में भी किया है। इसलिए एग्जिबिट P1 एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ अदरवाइज भी हासिल होती है, एडमिशन ना भी होता तो। इसके बाद उन्होंने जो इसमें दीगर डॉक्यूमेंट हैं, मैंने इसके साथ जो एग्जिबिट P4 के तौर पे मैंने P3, इसमें एग्जिबिट P3 है एक डॉक्यूमेंट जो मेरी फ़ी रिसीप्ट है। अब फ़ी रिसीप्ट मैंने फ़ी रिसीप्ट पेश की, प्रोड्यूस की, उसके बाद मेरे ऊपर जरा हुई, और मेरी जरा पे इस रिसीप्ट पे किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन या सवाल नहीं आया, और जिस पे क्रॉस नहीं किया जाता, जिस पोर्शन पे, वो पोर्शन एडमिटेड डिक्लेयर होता है। एग्जिबिट P2 इसमें है वो दावा कि एग्जिबिट P2 वो दावा है जो मैंने 2000 अब इसमें इसके साथ ही जो एक एग्जिबिट मैं एक डॉक्यूमेंट ऑनरेबल कोर्ट में पेश कर देता हूँ, जो कि एग्जिबिट P4 है। इसमें क्या है, एक मिनट छोड़ जी, ये एक समन है, जी ये समन है जो कि जिस पे तामील है एग्जिबिट P4 है अवर DW1 पे, एग्जिबिट P4 अवर DW1 ये समन है। मैंने कन्फ्रंट कराया, प्रोड्यूस किया, कन्फ्रंट कराया। इस पे 2/9/2010 को डिफेंडेंट ने अपने सिग्नेचर किए और शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा। वंस अगेन उसने यहाँ पे जब ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट में एग्जीक्यूशन लगी, अरेस्ट होकर आया, तो उसने एडमिट कर लिया कि ये सिग्नेचर मेरे ही हैं, मीनिंग देयर बाय। और उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट में जब वो पर्सनली अपीयर हुआ, एप्लीकेशन पे आर्ग्यू हो रहे थे, वो उनकी सेटिंग साइड एक्स पार्टी एप्लीकेशन थी, उस पर आर्ग्यू हो रहे थे। आर्ग्यू के दौरान ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट ने उस वक्त उनसे पूछा कि ये साइन आपके ही हैं? उन्होंने कहा जी मेरे ही हैं। तो उन्होंने कहा आप अपीयर क्यों नहीं हुए? उन्होंने कहा जी कि मैं, उसके बाद वो कोई स्ट्राइक थी, नहीं आया। अभी ऑनरेबल कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान भी उन्होंने एडमिट कर लिया कि वो नहीं आए। इस अहम डॉक्यूमेंट को एडमिट करना साबित करता है कि 2009 में उनको पता था कि ये पोजेशन मुझसे, फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट मैं इसको 2009 से ही ले रहा हूँ, मैं यानी उसके बाद नहीं कि जिस वक्त हुआ। फैक्चुअली तो ये था कि जैसे ही मैं वहाँ पे गया, एडमिटेड फैक्ट ये है कि 2005 में इन्होंने मुझे एक खाली प्लाट दिया। वहाँ पे गांव था, वो गांव में काफ़ी सारे प्लाट थे खाली। इन्होंने कहा जी ये आपकी है। वहाँ पे मैंने DPC बना ली। अब DPC बनाने के बाद ये हुआ कि 2009 तक मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं मैनेज नहीं कर सका। उसी पेंशन से मैंने वो किया हुआ था। फिर मेरी बेटी की मैरिज थी, मैंने बाकी पैसे उसमें लगा दिए। अब मेरे पास जैसे ही 2009 में पैसे अरेंज हुए, मैं मौके पे पोजेशन लेने और कंस्ट्रक्शन के लिए चला गया। अब गाए बगाए जाते रहते थे। अब वहाँ पे कोई ऐसा सोर्स नहीं था। मैं जब भी गया वहाँ जाके कोई बैठने की जगह नहीं थी। एक खुला और खाली प्लाट था, एडमिटेड फैक्ट है, मैं पढ़ दूंगा। जब खुला और खाली प्लाट है तो उसमें कोई ऐसा सोर्स नहीं था कि पोजेशन किसका है और किसका नहीं। जैसे ही मैंने उस पर 2009 में कंस्ट्रक्शन शुरू की, उस वक्त ये पड़ोसी थे वहाँ पे, इस्माइल कासमी साहब, ये तशरीफ लाए और इन्होंने कहा ये तो प्लाट मेरा है। आके ये बैठ गए वहाँ पे प्लाट पे, तो इन्होंने वहाँ से मुझे डिस्पोजेस कर दिया। अदरवाइज पोजेशन तो एक खाली प्लाट की थी, उसके अलावा तो था कुछ नहीं। उसके बाद मैंने उन पे ये केस फाइल किया और मैंने जिरके के थ्रू पहले खुद गया, फिर जिरके के थ्रू इनसे रब्ता किया कि मुझे ये प्लाट, ये इस तरह सारा सिलसिला हो गया। मेरे साथ ये खुद गए वहाँ पे। खुद जाने के बाद भी ये हुआ। और 2000 अभी बाकी जो सूरत हाल है, मैं उनकी जरा पढ़ता हूँ तो उससे हो जाता है। अब मैं इसमें जो ओरल हमारी एविडेंस है, ओरल एविडेंस में ऑनरेबल कोर्ट को ये दावा हुआ, जवाब दावा हुआ, दोनों के बाद हमारी प्लेनिंग के बाद ऑनरेबल कोर्ट ने इश्यूज़ फ्रेम कर दिए। इश्यूज़ में 5 इश्यूज़ फ्रेम हुए, जिसमें से इशू नंबर 1, वेदर प्लेंटिफ इज़ एंटाइटल्ड फॉर डिक्री
آف ریکوری آف ₹1,500,000 ایز پیڈ فار OPP تھا. اس کا پروف میرے پہ تھا. باقی تمام کے تمام باقی 3 جو تھے وہ ان کا اونس ٹو پروف تھا ڈیفینڈنٹ پہ. وہ دوسرا تھا ویدر پلانٹف از اسٹاپ بائی ہز ورڈ اور کنڈکٹ, اور تیسرا تھا ویدر پلانٹف ہیز نو کاز آف ایکشن. چوتھا تھا ویدر سوٹ آف پلانٹف از فالس اینڈ فریویس سیم از لائبل ٹو بی ڈسمس ود کاسٹ. یہ تھے. میں نے آنریبل کورٹ کو, کیونکہ ایشو نمبر 1 کا اونس میرے اوپر ہے, تو میں نے صرف اسی حد تک اپنے آپ کو کنفائن رکھنا ہے اور اسی حد تک میں نے کرنا ہے. ویدر دی پلانٹف از انٹائٹل فار ڈگری آف ریکوری. سب سے پہلے تو مجھے اپنا کاز آف ایکشن بتانا پڑے گا کہ کاز آف ایکشن پرائما فیشی کیس میرا حاصل ہے یا نہیں, اور لوکس اسٹینڈائی ہے یا نہیں. ایک رجسٹرڈ ڈاکومنٹ اور اس کو ایڈمٹ کر لینے سے میرا کاز آف ایکشن پروو ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد میرا پرائما فیشی کیس بھی بن جاتا ہے. لوکس اسٹینڈائی تب بنا جب وہاں سے پوزیشن ہٹ گیا. میں پرائما فیشی اپنا کیس پروو کر چکا ہوں. میں نے ابھی آگے میں جب PW1 کے طور پہ میں خود اپیئر ہوا, اور میں نے PW1 میں آ کے پیرا نمبر جو اس کا بگننگ ہے, بگننگ میں میں نے اپنا یہی بتا دیا کہ 2005 میں نے خریدا تھا یہ پلاٹ. میں ریٹائرڈ ہوا اور اس کے بعد میں نے یہ پلاٹ خریدا, اور اس کی سیل ڈیڈ ایگزیبٹ بھی 1 کے طور پہ پیش کی. اس میں خسرہ خاتونی وہ سارے مینشن کر دیے. وہ آنریبل کورٹ کا قیمتی ٹائم بچانے کے لیے اس کو میں, کیونکہ یہ فاضل کونسل پڑھیں گے تو یہ انہی کا رائٹ ہے وہ پڑھ لیں, تو میں اس کو صرف وہ یہ ریپروڈیوس کر دیا میں نے کہ اس میں جو میرا کلیم تھا دعوے کے مطابق میں نے اپنا کلیم اس میں ریپروڈیوس کر دیا. اس میں بھی جو کراس ایگزامینیشن ہے اس میں ریلیونٹ پورشن میں صرف آنریبل کورٹ کو اسسٹ کروں گا, جس میں یہ ہوا کہ پہلی 2 لائنز ہیں جس میں انہوں نے سوال کیا کہ میں نے جواب دیا. میں نے نواز سے پلاٹ 29 دسمبر 2005 کو بذریعہ رجسٹری خریدا. رجسٹری سے قبل موقع پر جا کر دیکھا رجسٹری کی بابت کاغذات ثبوت میں تھے. اب یہاں پہ آنریبل کورٹ کو میں صرف ایک پوائنٹ پہ اسسٹ کرنا چاہوں گا. ان کی جتنی کراس ایگزامینیشن تھی وہ بیسیکلی ایک ہی پوائنٹ پہ ہے کہ ٹائٹل جو تھا وہ ابھی تک انٹیکٹ ہے. ٹائٹل کہیں نہیں گیا. میں خود بھی, میرا یہ کیس ہی نہیں ہے, میں ٹائٹل کو ڈسپیوٹ کر ہی نہیں رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے انہوں نے رجسٹری کروا کے دی, انتقال کروا کے دیا, لیکن موقع پہ پوزیشن جو تھا وہ نہیں تھا. ڈاکومنٹس ان کے پاس تھے, کیونکہ خسرہ بڑا تھا, اسی خسرے سے کسی اور جگہ سے انہوں نے مجھے یہ ڈاکومنٹ میرے نام کروا دیے. میں ابھی یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے, انہوں نے ایڈمٹ کر لیا جی کہ میرے پاس صرف اس وقت رجسٹری اور انتقال کے علاوہ دیگر کوئی چیز نہیں ہے. اب کیونکہ یہ جرا باقی ساری جرا اسی پہ بیس کر رہی ہے کہ انہوں نے یہ سوال کیا کہ کیا یہ درست ہے کہ ابھی تک انتقال انٹیکٹ ہے, یہ درست ہے رجسٹری انٹیکٹ ہے, یہ درست ہے کسی نے چیلنج نہیں کیا. اس لیے میں اس سارے پورشن کو میں یہ وہ فاضل کونسل اگر مناسب سمجھیں گے تو پڑھ دیں گے. یہ میرے لیے کیونکہ ریلیونٹ نہیں ہے آنریبل کورٹ کا ٹائم اس میں سیو کرنے کے لیے, صرف وہ پورشن پڑھوں گا جو پورشن ریلیونٹ ہے. اس میں پیرا نمبر 2 میں ایک انہوں نے سوال کیا, پیج نمبر 2 ہے, اس میں اس سے پہلے پیج نمبر 1 کے آخر میں کہا مغرب میں مکان حدود اربے کا کہا. اکرم نون نے رجسٹری کروانے کے بعد اور قبضہ لینے کے بعد 2005 تک سے 2009 تک میں قابض رہا. میرا کیس بھی یہی ہے. میں یہی کہتا ہوں کہ پلاٹ وہاں پہ موجود رہا, اتنا عرصہ تک وہاں پہ پلاٹ موجود رہا کیونکہ صرف پلاٹ ہی تھا, خالی پلاٹ تھا, اس لیے اس کا پوزیشن اس طرح معنی نہیں رکھتا تھا کہ اگر میں وہاں پہ رہتا. جب میں رہنے کے لیے گیا تو میرے ساتھ یہ ایشو ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے ایڈمٹ کر لیا کہ یہ درست ہے کہ 2009 میں قبضہ نکل گیا تھا. جیسے کہا جاتا ہے کہ جو کراس ایگزامینیشن ہے وہ ڈبل ایج ویپن ہے. یہاں پہ ڈبل ایج ویپن میں انہوں نے جو سوال کیا وہ سوال لکیلی اس نے یہ ایڈمٹ کرا دیا کہ ان کو یہ نالج تھا کہ یہ قبضہ جو ہے 2009 میں مجھ سے نکل گیا تھا. یہاں پہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ یعنی ان کی طرف سے یہ پروف کرنا چاہیے تھا کہ یہ قبضہ ابھی تک میرے پاس ہے اور قبضہ میرے سے نہیں نکلا. ان کا یہ سوال ہی ادروائز پروف کرتا ہے کہ قبضہ میرے پاس نکل گیا, جس کا ان کو پراپر نالج تھا. اب اس کے بعد نیچے سے باٹم سے کوئی 8ویں لائن ہے جس میں انہوں نے کہا یہ درست ہے کہ محمد اسماعیل قاسمی نے مورخہ 13/1/2020 کو بیان قلمبند کروایا تھا جو کہ ایگزیبٹ P2 میں شامل ہے. میرا یہی کیس ہے, یعنی کہ میں نے آنریبل کورٹ کو یہ پروف کرنا ہے کہ ان کو نالج تھا کہ میرا پوزیشن نکل گیا, ان کو نالج تھا کہ میری لیٹیگیشن چل رہی ہے. یہ سوال انہوں نے خود کر دیا جس میں انہوں نے بتایا جی کہ اسماعیل قاسمی صاحب آئے اور اسماعیل قاسمی صاحب نے آ کے یہاں پہ ایک سٹیٹمنٹ دے دی, اور سٹیٹمنٹ میں انہوں نے کہا آگے جا کے اس میں جو
میں نے پیج نمبر جو اس کا آگے پیج 3 ہے، پیج 3 میں لاسٹ 5 لائنز ہیں، جن میں سے فرام دی باٹم 5th لائن جو ہے، انہوں نے سوال کیا کہ یہ غلط ہے کہ میرے پلاٹ کا قبضہ مجھ سے محمد نواز کی وجہ سے نکلا، یہ غلط ہے کہ مدعا نواز کے خلاف کوئی ہرجانہ کا دعویٰ نہ بنتا ہے۔ انہوں نے یعنی میرا جو موقف تھا اسی پہ کہا، اور میں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ نہیں، میرا پلاٹ انہی کی وجہ سے نکلا اور میرا انہی کے خلاف میرا ہرجانہ بنتا ہے۔ اب اس کے بعد PW2 کے طور پہ اس میں آئے محمد اشرف امیر احمد، وہ تشریف لائے اور انہوں نے آ کے یہاں پہ وہی ایویڈنس دی، وہ رجسٹری کے گواہ تھے، ٹائٹل ڈاکومنٹ جو ہے اس کے گواہ تھے۔ اب وہ کیونکہ ایڈمیٹڈ ڈاکومنٹ تھا، اس لیے ان کی گواہی صرف اس حد تک امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے آ کے یہ بتایا کہ میں نے وہاں پہ خرچہ بھی کیا، میں نے ان کو پیمنٹ بھی کی، اور لاسٹ 4-5 لائنز جو انہوں نے مینشن کی اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو میرے ڈیمیجز ہیں، انہوں نے بتایا کہ قبضہ سے جگہ نکل گئی ہے، مدعی نے پلاٹ کے پیسے ریٹائرمنٹ سے حاصل شدہ لگائے، ساری زندگی جمع پونجی ضائع ہو گئی، جس وجہ سے بچوں کی نظر میں مدعی کی عزت ختم ہو گئی، بچوں کی وجہ سے بہت پریشانی ہوئی، ازدواجی زندگی بھی متاثر ہوئی، اب مدعی کرائے پر ہے۔ اور یہ انہوں نے میرے ڈیمیجز کی حد تک وہ آ کے اس میں انہوں نے ایویڈنس دی۔ ان پہ بھی جو کراس ایگزامینیشن ہوئی، اس کراس ایگزامینیشن میں بھی انہوں نے سیکنڈ جو اس کا ہے پیج، اس میں بھی انہوں نے وہی کہا جی کہ 2009 سے ان کو نالج تھا، انہوں نے یہ ایڈمٹ کر لیا اسی فیکٹ کو، اور کیونکہ یہ ساری جڑ انہوں نے پڑھنی ہے تو اس لیے میں اس کی حد تک مزید ڈیمیجز تھے، کوئی امپورٹنٹ کویشچن اس طرح نہیں نکلا کہ جو میں آنریبل کورٹ کو جس پہ یعنی میں آرگیو کر سکوں، کوئی اس میں ایسی چیز میرے اگینسٹ نہیں کہ میں بیان کر سکوں۔ PW3 کے طور پہ میرا بیٹا آیا عطاء الرحمان، انہوں نے آ کے ایویڈنس دی، اور ایویڈنس میں انہوں نے بتایا جی کہ اس وقت موجود تھا، اور وہ بھی اس نے سارے ڈیمیجز کا بتایا کہ ہماری فیملی کس طرح اس میں ہرٹ ہوئی، کس طرح ابھی تک ہمیں مینٹل ٹارچر کا سامنا، اور ابھی تک ہم کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں۔ اب اس سے بھی جو سوال کیے گئے، وہ سوال جو ہیں وہ اس سے بھی جتنے سوالات کیے گئے، سوالات میں سے کوئی اتنا امپورٹنٹ اس طرح سچ نکلا نہیں کہ جس کو بیس بنا کے میں آنریبل کورٹ کو کوئی ایسی بات کروں کہ جو میرے اگینسٹ ہو۔ اس میں ایک بات ضرور تھی کہ انہوں نے جب اس پہ میرے بیٹے پہ جرح کی تو میرے بیٹے پہ انہوں نے سیکنڈ پیج میں میرے بیٹے پہ انہوں نے کیٹیگوریکلی وہی سوال کیے کہ یہ قبضہ محمد اسماعیل قاسمی کو قبضہ دیا، یہ میں نے ڈینائی کر دیا جی کہ ہم نے نہیں دیا، بلکہ یہ ایک پروسیس کے تھرو اس کے پاس چلا گیا۔ یہ علم نہ ہے کہ میرے والد صاحب نے فریقین میں کو نوٹس بھیجا یا تھا، وہ ارریلیونٹ کویشچن ان کا تھا۔ آگے یہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ درست ہے، یہ تقریباً 8ویں لائن ہے پیج نمبر 2 میرے کراس ایگزامینیشن PW3 کا جو کراس ایگزامینیشن ہے اس کا پیج 2۔ اس میں یہ ہے کہ یہ درست ہے کہ میں نے اپنے بیان میں لکھا ہے کہ مدعا کسی قانونی سکم یا واقعاتی سکم کی وجہ سے قبضہ نکل جاتا ہے تو مدعا ذمہ دار ہوگا۔ یہ درست ہے کہ ایگزیبٹ P1 میں یہ بھی وہی ڈبل ایج ویپن والی بات ہے کہ انہوں نے میرا ایکسپلین کرا دیا جو میرا موقف تھا۔ اب میں ٹو دی پوائنٹ آنا چاہوں گا جو ڈیفینڈنٹ پہ کراس ایگزامینیشن ہوئی۔ میں نے جو کراس ایگزامینیشن کی اس میں کوشش کی کہ ایشوز تک ہی رہوں اور کوئی بھی ارریلیونٹ کویشچن اس میں نہیں کیا، اور پراپر کویشچنز اس میں جو بھی بنتے تھے وہ کیے۔ اس میں DW1 کا جو بیان ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ان کا بیان ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے 2005 میں خان محمود سے 5 مرلے کا پلاٹ خریدا، پلاٹ خریدنے سے قبل میں نے موقع پر پلاٹ دیکھا، میں نے لیگل کاغذات دیکھے، اور میں نے انہوں نے مجھے ریکارڈ آفس میں دکھایا اور جانچ پڑتال کی، اور جب بھی مطمئن ہوا تو میں نے 1 لاکھ روپے میں سودا کیا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ پلاٹ اس وقت جون 2005 میں 1 لاکھ روپے میں اس نے یہ پلاٹ کا سودا کیا۔ انہوں نے رجسٹری میرے نام کروا دی، بعد میں رجسٹری کی بنیاد پر انتقال ہو گیا۔ 2005 کے آخر میں مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت پڑ گئی کیونکہ میری بیوی بیمار تھی اور میں نے انور کے پلاٹ سیل کرنے کی بات کی تھی۔ یہ پورشن جو تھا یہ امپروومنٹ ہے، یعنی یہ پلیڈنگ کا حصہ نہیں ہے۔ میں جب لیگل اس پہ ایشوز پہ آؤں گا تو میں آنریبل کورٹ کو اسسٹ کرنے کی کوشش کروں گا کہ کوئی بھی پارٹ جو امپروومنٹ ہوگا وہ اس میں نہیں، آنریبل کورٹ ڈیسائیڈ کرتے ہوئے اس کو نہیں پڑھیں گی۔ اس میں انہوں نے یہ کہہ دیا، اور اس میں آگے جرا میں جرا پڑھوں گا تو اس پورشن میں ہو جائے گا۔ اسی میں 4 لائنیں چھوڑ کے جو انہوں نے کہا کہ 1.5 لاکھ میں میرا ان کے ساتھ سودا ہو گیا تھا،
یعنی یہ پلاٹ انہوں نے ₹1,00,000 میں لیا، 6 مہینے کے بعد 5 مہینے کے بعد ₹1,50,000 میں مجھے انہوں نے فروخت کر دیا۔ اسی میں جو لاسٹ 3 لائنز ہیں وہ ہے، میں انور قاسمی پر 2009 میں انور نے اسماعیل قاسمی پر دعویٰ کیا جو کہ بدنیتی پر مبنی تھا، یعنی میں نے یہ پروف کرنا تھا کہ میں نے کوئی دعویٰ کیا یا میں نے ایفرٹ کی، تو انہوں نے خود ایڈمٹ کر لیا جی کہ میں نے دعویٰ کیا تھا۔ اب 2009 میں ان کو علم تھا کہ دعویٰ کیا، لیکن اس اور دعویٰ میں مجھے فریق نہ بنایا اور مجھے کوئی قانونی نوٹس نہ بھجوایا، اور اس میں آ کے جو جرا ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ جرا کا ایک ایک لائن جو ہے جرا کی وہ ریلیونٹ اور امپورٹنٹ ہے۔ اس میں پیرا نمبر جرا کا جو بگننگ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے پلاٹ 1/6/2005 کو بذریعہ رجسٹری نمبر 10898 خریدا۔ یہ درست ہے کہ پلاٹ میں نے خان محمود سے خریدا۔ یہ درست ہے کہ خان محمود کے والد کا نام راجہ نور خان ہے۔ میں نے اسماعیل قاسمی والی رجسٹری دیکھی ہے۔ یہ درست ہے کہ یہ پلاٹ خان محمود کے والد راجہ نور خان نے اسماعیل قاسمی کو فروخت کیا تھا۔ یہ میرا سارا کیس انہی 4 لائنوں سے پروو ہو جاتا ہے کہ باپ نے بیچی اسماعیل قاسمی صاحب کو 93 میں، بیٹے نے یہی پلاٹ جو تھا وہ ان کو بھیج دیا۔ ایشو یہ تھا کہ کیونکہ موقع پہ پلاٹ موجود نہیں تھا اور وہاں پہ صرف وہ خالی پلاٹ تھا، اس پلاٹ کا انہوں نے میرے ساتھ سودا کیا، اور انہیں پتہ تھا کہ یہ پلاٹ ادروائز 1.5 لاکھ کا پلاٹ انہوں نے مجھے سیل کیا۔ ₹1,00,000 میں یہ پلاٹ، میں آگے اسسٹ کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس وقت کا 1.5 لاکھ آج کا 15 لاکھ تھا، اور آج کا 30 لاکھ تھا، اور اس وقت کا لاکھ آج کا 20 لاکھ ہے، یعنی 10 لاکھ ہے، یعنی کہ 10 لاکھ اور 20 لاکھ میں اس وقت ویلیو کتنی اس میں فرق تھی۔ تو انہیں پتہ تھا کہ یہ سستا اس لیے لیا گیا پلاٹ، اس وجہ سے سستا انہوں نے پرچیز کیا کہ اس کی ان کے پاس صرف ڈاکومنٹ تھے، پلاٹ کا پوزیشن نہیں تھا۔ میں پراپرٹی ڈیلر نہ ہوں، بڑا امپورٹنٹ سوال تھا کہ میں پراپرٹی ڈیلر نہ ہوں۔ یہ درست ہے کہ پلاٹ میں نے ذاتی استعمال کے لیے خریدا ہے۔ یہ درست ہے کہ میں نے یہ پلاٹ مورخہ 24/12/2005 کو مدعی کو فروخت کر دیا۔ 2 ڈیٹس بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ نمبر 1 ڈیٹ آف پرچیز 1/6/2005، اور اس لائن میں جو ڈیٹ آف سیل ہے وہ 26/12/2005، یعنی کہ ٹھیک 5 سے 6 مہینے کے اندر اس نے پلاٹ لیا۔ اس نے یہ ثابت، میرے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ پراپرٹی ڈیلر نہیں ہیں، یعنی کہ آپ سیل پرچیز نہیں کرتے۔ یہ پلاٹ انہوں نے اپنے استعمال کے لیے لیا۔ اگر انہوں نے اپنے استعمال کے لیے لیا تو 6 مہینے کے بعد انہوں نے کیوں سیل کر دیا؟ یہی چیز، یہ ثبوت ہے اس چیز کا کہ جیسے ہی اس کو پتہ چلا اس بات کا کہ یہ تو صرف ڈاکومنٹس ہی ہیں، پوزیشن نہیں ہے، تو انہوں نے جو ذاتی استعمال کے لیے لیا ہوا تھا پلاٹ وہ مجھے سیل کر دیا اور صرف ڈاکومنٹس مجھے بھیج دیے۔ مجھے علم ہوا کہ پلاٹ متداویہ خان محمود کا والد نور خان، یہ غلط ہے کہ مجھے جب علم ہوا کہ 1993 میں اسماعیل قاسمی کو فروخت کر چکے ہیں، جس کی وجہ سے میں نے فوراً یہ پلاٹ فروخت کر دیا۔ یہ میرا وہاں اوپینین تھا۔ سجیشن کا جو مقصد ہوتا ہے کہ میں اپنے بیان کو، جو اب میرا اپنا موقف ہے اس کو ظاہر کر سکوں، اس کو ظاہر کرنے کے لیے میں نے یہ وہاں پہ سجیشن دی، جس کی وجہ سے میں نے فوراً یہ پلاٹ فروخت کر دیا۔ یہ درست ہے کہ یہ پلاٹ میں نے 1 لاکھ میں خریدا تھا۔ یہ درست ہے کہ یہاں میں نے وہ ویلیو ڈٹرمن کرنے کی کوشش کی جس کی ویلیو اس وقت کیا تھی اور آج کیا ہے، اور اس وقت روپے کی ویلیو کیا تھی۔ یہ درست ہے کہ پلاٹ میں نے انور کو 1.5 لاکھ میں فروخت کیا۔ یہ غلط ہے کہ پلاٹ متداویہ مجھے قبضہ کے نقص کی وجہ سے سستا ملا۔ یہ علم نہ ہے کہ 2005 میں سونے کی مالیت ₹5,000 فی تولہ تھی۔ یہ بھی علم نہ ہے کہ 2005 میں ڈالر کی مالیت 44 روپیز پر ڈالر تھی۔ یہ علم نہ ہے کہ امروز سونے کی مالیت 1.5 لاکھ روپیہ ہے۔ یہ بھی علم نہ ہے کہ ڈالر کی آج کی قیمت 223 روپے ہے۔ یعنی کہ یہ تو اب اس دنیا میں رہ رہا، اور اس نے جان کے یہ آنریبل کورٹ نے ملاحظہ فرمایا کہ جھوٹ بولا کہ مجھے علم نہ ہے، حالانکہ وہ ڈالر کا تو ڈیلی ٹی وی پہ چلتا ہے۔ لیکن یہ کہ میں نے اس سے یہ ثابت کرنے کی یہ کوشش کی کہ اگر اس وقت میں اس پیسے سے صرف سونا لے لیتا تو آج اس سونے کی ویلیو کس ریٹ پہ ہوتی۔ اگر میں ڈالر پرچیز کر لیتا، بیسیکلی مارکیٹ ویلیو ڈٹرمن کرنے کے 2 ہی سورس ہوتے ہیں، یا تو وہ گولڈ آرنامنٹس، گولڈ ہوتا ہے، گولڈ کی ایکول لیا جاتا ہے، یا دوسرا اس کا ریٹ جو ہے ڈالر کے مطابق لیا جاتا ہے جو پاکستان میں چلتا ہے۔ اب ان دونوں کو میں نے ڈٹرمن کر دیا کہ اگر اس وقت یہ پلاٹ اس کو 1 لاکھ روپے میں ملا اور اس نے یہ پلاٹ مجھے 1.5 لاکھ میں بیچا، تو یعنی کہ اس وقت بھی اس نے مجھے 50,000 روپیہ، یعنی کہ 10 تولے کم از کم سونا کا زیادہ اس نے مجھ سے یہ پیسے لے لیے۔ اسی طرح ڈالرز کا بھی اسی کے ایکول کریں گے۔ میں جب لیگل اس پہ ایشوز پہ آؤں گا تو میں آنریبل کورٹ کو اسسٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ درست ہے کہ میں نے دعویٰ میں اپنی بیوی کی بیماری کا ذکر نہ کیا۔ یہ اپنے بیان میں بیوی کی بیماری کی بابت اپنے موقف کو مضبوط کرنے کے لیے اضافی طور پر میں نے کہا ہے۔
اس میں لیگلی جو بات ہے امپروومنٹ کیا ہوتی ہے، امپروومنٹ کے حوالے سے آنریبل کورٹ کو اسسٹ کرنا چاہوں گا کہ DW1 نے اپنی لائن نمبر 629 میں وہ جو آ کے بیان کیا تھا کہ جی یہ مجھے پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، یہاں پہ موقف کو کیوں کرنا پڑا؟ وہ امپروومنٹ اس لیے لانی پڑے گی کہ ایک سوال تھا جو ذہن میں کہ یہ کیوں 5 مہینے میں فروخت کر دیا، اس کو لانے کے لیے جو دعوے میں اس نے نہیں کہا وہ یہاں پہ کر دیا، اور یہ ایڈمٹ کر لیا اس نے کہ اس نے اپنے جواب دعوے میں ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اس کو ڈیفائن کیا گیا PLD 2020 سپریم کورٹ 338 میں کہ جو بھی پلیڈنگ میں فیکٹ نہیں لیا گیا تو کسی وٹنس کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ جا کے اپنی ایویڈنس میں اس جو ویکنس ہے اس کو کور کرے اور اس میں امپروو کرے اس کو۔ اسی طرح 2021 MLD 252 اور 2012 SCMR 254 ان میں یہ ڈیفائن کیا گیا کہ ایون ادروائز اگر نگلیکٹ ہو جاتی ہے، جرا کی سٹیج پہ نگلیکٹ ہو جاتا ہے اور کوئی ایسا فیکٹ شامل کر دیا جاتا ہے اپنی اسٹیٹمنٹ پہ جس پہ کراس نہیں ہوتا، یا ایسا فیکٹ شامل کر دیا جاتا ہے اپنی اسٹیٹمنٹ میں جو پلیڈنگ کا حصہ نہیں ہے، تو آنریبل کورٹ کی ڈیوٹی اس پر شفٹ ہو جائے گی کہ آنریبل کورٹ نے ہی اسے کنسیڈر نہیں کرنا اور اس کو ایکسکلوڈ کر کے پھر ججمنٹ دینی ہے اور اس کو وہاں نہیں پڑھا جانا۔ یعنی کہ دو ڈیوٹیز ہیں، ایک تو ڈیوٹی شفٹ ہو جاتی ہے کونسلس پہ، پارٹیز پہ کہ وہ اس کو نہ آنے دیں، لیکن ایون ادروائز پارٹیز رہ بھی جاتی ہیں تب بھی آنریبل سپریم کورٹ نے فرمایا کہ یہ آنریبل کورٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ یہاں پہ آ کے اس کو ڈیفائن کرے۔ اب اس میں نے وقت خرید پلاٹ کے پہلے سے کسی اور کو فروخت ہونے کا مدعی کو نہ بتلایا تھا، سود کھا کہ مجھے علم ہی نہ تھا، یہ کہا تھا کہ علم نہ ہونے کی بابت جھوٹ بول رہا ہوں، مدعی نے مجھے بتلایا تھا کہ زر بدل پلاٹ کو اپنی پینشن کی رقم سے ادا کر رہا ہوں، یہ کہا تھا کہ انور مدعی نے قبل از دائری مقدمہ حضا بذات خود و دیگر جرگہ بابت قبضہ پلاٹ مجھے بتایا تھا کہ پلاٹ پر قبضہ ہونے کے بعد مدعی کے ساتھ جا کر اسماعیل قاسمی سے بھی ملا تھا، یہ بھی فیکٹ ہے کہ وہ میرے ساتھ گیا تھا کہ اس نے میرے ساتھ جرگوں کا ایڈمٹ کر لیا ہوا ہے۔ لاسٹ لائن ہے اس کی، یہ درست ہے کہ 2009 سے آج تک، بڑا امپورٹنٹ ہے یہ، میں نے اسماعیل قاسمی یا خان محمود کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی ہے، یہ درست ہے کہ راجہ نور کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہ کی ہے، یہ درست ہے کہ میں نے آج تک پلاٹ کی نشاندہی کی بابت کوئی درخواست نہ دی ہے، یہ درست ہے۔ یہاں پہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ اس لیے نہیں، وہ کہتے ہیں نا شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے، مجھے پتا تھا وہ سب ٹھکانوں کا، یہ یہاں پہ اس نے یہی کیا کہ انہیں پتا تھا اس فیکٹ کا کہ کیونکہ یہ سارا ایشوز یہ کیسے ہیں، تو اس لیے انہوں نے اس کے بعد ابھی تک چیلنج نہیں کیا۔ اب امپورٹنٹ فیکٹر آگے آ جاتا ہے کہ وہ انہوں نے یہ اگر کہا جائے کہ ان کو نالج نہیں تھا تو اسی میں انہوں نے ایڈمٹ کر لیا، یہ درست ہے کہ سمن مورخہ 2/9/2010 پر میرے دستخط ہیں اور شناختی کارڈ نمبر سو اینڈ سو مینشن ہے، سمن ایگزیبٹ P4 اور DW1 ہے، یہ درست ہے کہ سمن وصول ہونے کے باوجود عدالت میں حاضر نہ ہوں، یہ درست ہے کہ 23/3/11 کو میرے خلاف یک طرفہ کارروائی ہوئی، یہ درست ہے کہ 14/11/12 کو میں بذریعہ عدالتی وارنٹ گرفتار ہوا، یہ درست ہے کہ مورخہ 14/11/12 کو میں نے عدالت میں تسلیم کیا تھا کہ سمن مورخہ 2/9/2010 پر میرے ہی دستخط ہیں، یہ درست ہے کہ میری بحالی کی درخواست اور اس کے خلاف اپیل بھی خارج ہو گئی ہے، یہ درست ہے کہ نگرانی پر خلاف اپیل معزز عدالت عالیہ میں کافی دفعہ فکس ہوئی ہے، یہ درست ہے کہ مدعی ہر تاریخ پر عدالت عالیہ میں حاضر ہوتا رہے، یہ درست ہے کہ مقدمہ حضا 10 سال بعد مدعی کے بیان پر عدالت عالیہ سے ریمانڈ ہوا ہے۔ یہ سارے سوالات اس چیز کو پروف کرتے ہیں کہ یہ پراپرلی، میں تو ایک طرف سفر کرتا رہا ہوں لیکن یہ ایک دوسری طرف پرسکون بیٹھا رہے۔ انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ یہ اس وقت کورٹ میں تشریف لائے جس وقت ان کے خلاف سمن تو وصول ہو چکے تھے، لیکن وارنٹ میں یہ گرفتار ہو کے جیل گئے، جیل میں جانے کے بعد یہ تشریف لائے کورٹ میں، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی یہاں پہ آ کے کنٹیسٹ کرنا شروع کر دیا۔ ایون ادروائز اس کے بعد بھی آج تک 10 سال گزر چکے ہیں، یہ نہیں کہ میں نے یہ سارے سوالات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک سیٹل لا ہے کہ جب ڈیمیجز میں کلیم کر رہا ہوں تو ان ڈیمیجز کو کلیم کرنے کے لیے ڈیمیجز کو پروف کرنا میری ذمہ داری ہے، اور ڈیمیجز کو پروف کرنے کے لیے یہ تو میں نے پروف کرنا تھا، لیکن کیونکہ انہوں نے ایڈمٹ کر لیے تو اب میں نے جو بات کی ہوئی ہے کسی بھی جگہ کی ہوئی ہے اس پہ کوئی سوال نہیں آیا، تو جو ایڈمٹ کر لیا انہوں نے وہ فیکٹر میرے ہی فیور میں جائے گا، اور اس میں لا بڑا کلیئر ہے۔ اس میں لا یہ ہے کہ 2015 MLD 1197، 2009 SCMR 276، AIR 1970 سپریم کورٹ 376 میں بتایا گیا کہ ڈیمیجز کس طرح کے ہوں گے، ایک جنرل ڈیمیجز اور ایک اسپیشل ڈیمیجز۔ ان 4-5 ججمنٹس میں ڈسکرائب کیا گیا کہ
جو رسپانسبلٹی ہے ڈیمیجز کی وہ ہوگی پلینٹف پہ. اور پلینٹف کیونکہ یہ ساری ایڈمیٹڈ آ گیا میرا، یعنی 2005 میں نے پلاٹ لیا، 2005 سے آج تک میں سفر کر رہا ہوں، میں کرائے کے مکان میں رہ رہا ہوں، یہ بھی ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ ابھی تک کرائے کے مکان میں رہ رہا ہوں. اس کے بعد میں نے یہ جو 13 سال کی اتنی لمبی یہ لٹیگیشن جو میں نے سفر کی ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے کورٹ میں اتنا رش آف ورک ہے، اتنا زیادہ کہ جیسے آنریبل ہائی کورٹ میں 2012 میں یہ نگرانی آنریبل ہائی کورٹ میں گئی، اور 2012 کے بعد 2022 میں لگی. اب ہوا یہ کہ 2022 میں بھی جا کے میں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی، یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے، میں نے اسٹیٹمنٹ دی کہ میں کورٹ کا ہوتا یہ تھا کہ لگتی تھی ان کی طرف سے آرگومنٹ نہیں ہوتے تھے، میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا. تو میں نے آنریبل کورٹ کو پیش ہو کے میں نے کہا کہ اس میں یہ پچھلے کافی عرصے سے فکس ہوتی ہے یا لیفٹ اوور ہو جاتی ہے یا اس میں آرگومنٹ آگے چلتے ہیں. میری ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ یہ کیس ریمانڈ فرما دیا جائے اور میں وہاں پہ جا کے کنٹیسٹ کروں گا. یہ میری بونا فائڈ انٹینشن تھی کہ جس کی وجہ سے 10 سال بعد بھی پھر ان پہ 10,000 فائن ہوا. آنریبل کورٹ کا آرڈر شیٹ اس میں گواہ ہے کہ وہ 10,000 فائن انہیں پے کیا گیا، اور آنریبل کورٹ کو ڈائریکشن بھی ملی کہ آنریبل ہائی کورٹ کی طرف سے کہ یہ جلد از جلد ڈیسائیڈ کیا جائے. لیکن بدقسمتی سے رش آف ورک کی وجہ سے جو سفر کیا اس میں صرف میں نے کیا. اس نے پیسے لے لیے، پیسے لے کے اپنا انجوائے کرتا رہا، میرے جو میری اماؤنٹ تھی انجوائے کی. ابھی تک ان کو کسی قسم کی کوئی اس میں پرواہ نہیں ہے. تو میں اس میں جب لیگل اس ایشوز پہ آؤں گا تو میں اس میں کوشش کروں گا اسسٹ کرنے کی کہ میں میکسیمم جو ڈیمیجز ہیں جو میری وہ مجھے گرانٹ کیے جائے اور ان کا میں انٹائٹل ہوں. اب اسی میں جو تھرڈ لاسٹ لائن ہے 2009 میں ہی محمد انور، یہ غلط ہے. فورتھ لاسٹ لائن یہ غلط ہے کہ پلاٹ متداویہ کا قبضہ 2009 میں ہی محمد انور سے چلا گیا تھا. انور نے جو دعویٰ کیا میں نے پڑھا ہے یہاں پہ. اب کیونکہ اس نے ڈینائی کر دیا، جھوٹ بولا کہ اسے نہیں پتا، تو اب میں نے آگے آ کے ٹیکنیکلی جب اس سے کوشچن کیے تو اس میں اس نے ایڈمٹ کر لیا. اس سے پہلے کی جرح میں بھی اس نے یہ ایڈمٹ کر لیا ہے کہ 2009 میں اسے سمن ملے، جب سمن ملے تو اسے پتہ چل گیا جی کہ میرا یہ پوزیشن میرے سے نکل گیا. جی یہ فورتھ جرا کا فورتھ جو پیج ہے وہ ہے بمطابق دعویٰ مدعی نے جو موقف اختیار کیا 2009 میں ہی قبضہ مدعی سے نکل گیا تھا وہ درست ہے. اب یہاں پہ پہلے تو اس نے انکار کیا، آگے اس نے اس کو ایڈمٹ کر لیا کہ جی جب اس نے کہا میں نے کہا دعویٰ پڑھا ہے، اس نے کہا پڑھا ہے، پھر اس نے کہا جی واقعی یہ جو موقف اس نے اختیار کیا یہ موقف درست ہے. اب اس میں آگے میں نے اس سے سوال کیا کہ یہ غلط ہے کہ جب میرے خلاف اجرا میں وارنٹ نکلے تو میں نے انور صاحب کے گھر ڈاکٹر الدین جرگہ لے کر گیا تھا. یہ غلط ہے کہ میں نے کوئی آفر محمد انور کو اس پلاٹ کے بس کوئی دوسرا پلاٹ دینے کی تھی. بدقسمتی سے اس جرگے میں بھی شامل تھا، لیکن کیونکہ اب وہ ڈینائی کر چکے ہیں تو میں اب اس پہ نہیں آؤں گا. حلف لے کے انہوں نے ڈینائی کیا ویسے. تو آگے پھر انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے کہ جب میں جیل میں تھا میرے والد مدعی کے گھر جرگہ لے کر گئے تھے، از خود تھا کچہری میں ملاقی ہوئے تھے. یعنی یہ ایڈمٹ کر دیا ان کے فادر کا ملنا اور ان کی طرف سے جو مجھے آفر کی گئی تھی وہ یہاں پہ ملے تھے، اور انہوں نے کہا تھا آپ اس کی جگہ کسی اور پلاٹ کا لے لیں. یہ علم نہ ہے کہ میرے بہنوئی اور بڑے بھائی اور محمود خان بطور جرگہ مدعی کے گھر گئے تھے. علم نہ ہونا اس کی کیا ویلیو ہے؟ ایویڈنس کے دوران دو باتیں ہوتی ہیں. ایک تو بندہ کہتا ہے کہ مجھے یاد نہ ہے. یاد نہ ہونا اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس وقت یہ بات ہوئی ہو اور اب مجھے یاد نہیں ہے. علم نہ ہونا بھی سملر ہوتا ہے کہ وہ جب کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، اس میننگ دیر بائی کہ وہ ڈینائی نہیں کر رہا. ادروائز وہ اسپیسیفکلی ڈینائی کر دیتا جی نہ کوئی جرگہ ہوا ہے، نہ کوئی مجھے ملا ہے اور نہ ہی کسی نے بات کی ہے. علم نہ ہونا یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ کام ہوا ہو لیکن میرے نالج میں نہیں ہے، یعنی کہ میرے جرگہ کو میری جو بھی کوشش تھی اس حوالے سے اس کو اس نے ڈینائی نہیں کیا. تو اس لیے اس کا یہ کہنا کہ علم نہیں ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ اس نے ڈینائی نہیں کیا میری اس بات کو، لیکن اس نے کہا کہ مجھے علم نہیں ہے. اب اس میں آگے جا کے لاسٹ تھرڈ لائن ہے یہ درست ہے کہ پڑوس میں اگر کوئی پراپرٹی خریدتا ہے تو ملکیت تبدیل ہو جاتی ہے. ان کا موقف یہ تھا کہ جو اسماعیل کی رجسٹری ہے 93 کی اس میں جو ایک سمت ہے وہ الگ ہے اور میری رجسٹری میں الگ ہے. اب اس کا جواز بنانے کے لیے میں نے جب اس سے سوال کیا کہ یہ درست ہے کہ پراپرٹی اگر پڑوس میں کوئی خریدتا ہے تو تبدیل ہو جاتی ہے، پھر میں نے کہا کہ مجھے علم نہ ہے، کہ اس نے پھر کہا کہ مجھے علم نہ ہے کہ 1993 میں
پلاٹ کے مغرب میں محمد رضا صاحب کا پلاٹ تھا، یعنی اس نے یہ نہیں کہا، یہاں پہ بھی وہی بات لیگل بات آ جاتی ہے کہ وہ کہتا ہے نہیں جی نہیں یہ پلاٹ اس کا تھا ہی نہیں، یہ تو کسی اور کا تھا. اس نے کہا نہیں جی ہو سکتا ہے اس کا پلاٹ مجھے نہیں ہے، ہو سکتا ہے جو یہاں پہ اسپیسیفکیشن باؤنڈریز کی بتائی گئی ہے یہ نہ ہو، وہ الگ ہو. یہ بھی علم نہ ہے کہ 2003 میں محمد رضا صاحب نے یہ پلاٹ اکرم نون کے کو سے خرید لیا تھا. یہ غلط ہے کہ 1993 اور 2003 کے درمیان ملکیت تبدیل ہونے کی بابت غلط بیانی کر رہا ہوں، یعنی کہ اس نے جھوٹ بولا. اسے پتہ ہے کہ یہ ڈیمارکیشن وہ اسپیسیفکیشن آف باؤنڈریز بھی سیم ہی ہے. آگے بڑا امپورٹنٹ اس کے میں نے ایڈمیشن میں نوٹ کروا رہا ہوں آنریبل کورٹ کو. لاسٹ میں ایڈمیٹڈ جو فیکٹس ہیں ان کے لیے لیگلی اسسٹ کر دوں گا. یہ درست ہے کہ جواب دعویٰ کے پیرا نمبر 1 میں نے تحریر کروایا کہ مظہر پلاٹ کا واحد کامل مملوکہ خطو بلا شرکت گہرے، وہی سارا سینٹنس جو میں نے بتایا ہوا وہ اس نے ایڈمٹ کر لیا ہوا کہ میں نے واقعی سے گارنٹی دی تھی کہ جی یہ پلاٹ میرا ہے، اس میں کسی اور کا پوزیشن نہیں ہے، اس کی آنرشپ میری ہے، ٹائٹل میرا ہے. اور اسی کی یہی پرائما فشائی میرا کیس اور کاز آف ایکشن اسی سے مجھے حاصل ہوتا ہے. پرائما فشائی کیس یہی بناتا ہے. آگے پھر اس نے کہا یہ غلط ہے کہ مجھے علم اس لیے نہ ہے کہ میں نے موقع پر انور کو قبضہ دیا ہی نہ تھا. یہ علم نہ ہے کہ 2005 سے 2009 تک انور کے ڈی پی سی بنی یا نہیں. اسود کہا کہ میں وہاں موقع پر کبھی نہ گیا تھا. یہاں پہ بھی علم کا نہ ہونا، یہ بار بار مجھے لگتا ہے یہ کہ میرے لرنڈ فرینڈ نے انہیں یہ بتایا تھا نا کہ جو بھی ڈسپیوٹیڈ ہونا اس پہ یہ کہہ دینا مجھے علم نہ ہے، لیکن شاید وہ یہ ہر سوال پہ اس نے علم نہ ہے کہ رٹ لگا دی. لیکن علم نہ ہونا پھر بھی یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ بات ہوئی ہوگی، ہو سکتا ہے اسے علم نہ ہو، لیکن یہ اماؤنٹ ٹو ایڈمیشن ہی ہوگا. یہ درست ہے کہ جو رجسٹری انور کو کروا کر دی تھی اور انتقال کروایا تھا اس کے علاوہ کچھ بھی نہ ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میرے سارے کیس کا جو میرا پروف ہے وہ اسی سے ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ درست ہے کہ میں جو رجسٹری انور کو کروا کر دی تھی اور انتقال کرایا تھا اس کے علاوہ کچھ بھی نہ ہے، یعنی کہ اس کے علاوہ میرے پاس ان 2 ڈاکومنٹس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. موقع پہ پوزیشن میرے پاس موجود نہ ہے، یہ انہوں نے ایڈمٹ کر لی اور اس فیکٹ کو پروو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اب کیا وہ ایک ڈاکومنٹ ٹائٹل ڈاکومنٹ، میں تو ڈسپیوٹ کر ہی نہیں رہا کہ وہ ڈاکومنٹ میں کوئی ڈسپیوٹ تھا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اسی خسرہ میں کوئی اور پلاٹ دکھا کے مجھے کوئی اور پلاٹ سیل کر دیا جو کسی اور کی اونرشپ تھی. رجسٹری ایگزیبٹ P1 پر دستخط میں نے پڑھ کر کیے، ایڈمیشن آ گیا کہ اس نے یہ جو بیسیکلی اس پہ جو کنڈیشن تھی کہ اگر قبضہ سے نکل گیا وہ اس کو انہوں نے مزید انڈورس کر دیا جی کہ میں نے پڑھا ہوا تھا. صفحہ نمبر 3 ایگزیبٹ P1 پر جو تحریر ہے وہ درست ہے. مجھے یاد نہ ہے کہ 2009 میں نے دعوے کی نقولات حاصل کر لی تھی، اس سے پہلے بھی انہوں نے کر لیا جی. اس جو ایگزیبٹ P1 تھا جو میرا پرائما فشائی کیس بناتا ہے اس کو انہوں نے ایڈمٹ کر دیا اور کسی جگہ ڈینائی نہیں کیا. میں نے اور ایکسپلین بھی ایون کوئی نہیں کیا کہ کس وجہ سے نکل جاتا تو میں ذمہ دار تھا. یعنی صرف یہ ہے کہ کوئی بھی فیکچول وہاں پہ کنٹروورسی ہو یا لیگل کنٹروورسی ہو، دونوں صورتوں میں جب پوزیشن میرے ہاتھ سے نکل جائے گا تو وہ مجھے باؤنڈ ہوگا پے کرنے کا. 2009 میں نے دعوے کی نقولات حاصل کی یا نہیں مجھے یاد نہ ہے. اب یہاں پہ آ گیا وہی لیگل ایشو کے. اس نے کہا جی مجھے یاد نہ ہے کہ میں نے 2009 میں کی تھی، یعنی اتنا نان سیریس ارسپانسبل ایٹیٹیوڈ کہ میں اس کے پاس جا رہا ہوں اور میں اسے بتا رہا ہوں کہ آپ کا پلاٹ میرے ہاتھ سے نکل گیا ہے. اس کے بعد وہ کورٹ میں آ رہا ہے، اس کے وارنٹس نکل رہے ہیں، اس کے باوجود اس نے اتنا بادر نہیں کیا. اس لیے نہیں کیا، اگر وہ جینون بات ہوتی وہاں پہ پوزیشن اس کا پاس ہوتا تو وہ آ کے اس کو ڈسپیوٹ کرتا اور وہ آ کے یہاں پہ ضرور چیلنج کرتا. یہ درست ہے کہ بوقت دائری درخواست منسوخی یک طرفہ کارروائی میں نے نقولات دعویٰ حاصل کر لی تھی. اسماعیل قاسمی کا جواب دعویٰ میں صفحہ نمبر 5 پر بیان ریکارڈ ملاحظہ حاصل کرنے کے بعد کروایا تھا. یہ درست ہے کہ مذکورہ بیان کے علم کے بعد میں نے اسماعیل قاسمی کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہاں پہ اگر ان کا ڈیٹ اینڈ ٹائم آف نالج وہ ریفیوز کر رہا ہے کہ جیسے مجھے اس وقت نہیں پتہ تھا، یہاں سے تو جب اس کے وارنٹس نکلے اور اس نے سیٹنگ اسائڈ اپلیکیشن 2010 میں آ کے آنریبل کورٹ میں فائل کی تو اس میں 2010-11 میں اس کو نالج ہو گیا تھا اور اس نے آگے ایڈمٹ بھی کر لیا کہ میں نے کسی کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہ کی. یہ درست ہے کہ آج تک میں نے اسماعیل قاسمی کے قبضے اور رجسٹری کو کسی عدالت میں چیلنج نہ کیا. ایک بندہ ان کے پلاٹ پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، انہوں نے ایڈمٹ کیا ہوا ہے جی کہ اس نے آ کے کورٹ میں یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ یہ پلاٹ تو میرا ہے. اس کے باوجود نہ تو میرے ساتھ انہوں نے کوآپریٹ کیا. اس کے 2 سلوشن تھے. یہ میں ان کے پاس جرگہ لے کے گیا یا ایون ادروائز فار دی سیک آف آرگومنٹ ایک مومنٹ کے لیے ہم یہ ایڈمٹ کر لیتے ہیں کہ اس کو نہیں پتہ چلا ہوگا کہ پوزیشن مجھ سے نکل گیا.
لیکن جب 2009-10 میں اس کو پتہ چل گیا کہ پوزیشن نکل گیا تو اس کے بعد اس کے پاس دو آپشن تھے. ایک یہ تھا کہ یہ اس کے خلاف دعویٰ کرتا یا میرے ساتھ آ کے شریک ہو کے وہ کہتا ہو جی میں آپ کے پلاٹ کو کا قبضہ آپ کو دلوانے کے لیے کوشش کرتا ہوں. یہاں تک کہ یہ میرے کیس میں جو میں نے اس کے اگینسٹ کیا وہ اس میں بھی یہ اپیئر نہیں ہوا. یہ درست ہے کہ آج تک میں نے اسماعیل قاسمی کے قبضہ اور رجسٹری کو کسی عدالت میں چیلنج نہ کیا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ غلط ہے کہ اس لیے چیلنج نہ کیا چونکہ مجھے علم نہ تھا کہ اسماعیل کو محمود کے والد نے قبل از 1993 میں پلاٹ فروخت کر دیا ہوا تھا. میں نے نقش شدہ پلاٹ کے صرف کاغذات ملکیت میں نے سستے داموں خریدے تھے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جو میرا کیس ہے کہ اس نے صرف وہاں سے ڈاکومنٹ خریدے اور ڈاکومنٹ خرید کے ہی مجھے ڈاکومنٹ سیل کر دیے. یہ درست ہے کہ اسماعیل قاسمی والے دعوے میں مدعی کے بابت دستبرداری بیان میں نے پڑھ لیا تھا. یہ درست ہے کہ میں نے آج تک انور کے خلاف کسی قسم کی عدالتی کارروائی نہ کی. یہاں پہ اگر ان کا کیس یہ ہے کہ وہ ڈسپیوٹ کرتے ہیں کہ میں نے اور اس کے نے ملی بھگت کے ساتھ یہ ایسا کیا تھا تو اسے اس وقت بھی چاہیے تھا کہ وہ اس کو چیلنج کرتے. اب اسی کو آگے جا کے یہ لاسٹ پیرا جو بڑا امپورٹنٹ ہے یہ ایک ڈاکومنٹ ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ ان کا خسرہ الگ ہے, میرا یعنی اسماعیل قاسمی کسی دیگر خسرے سے تعلق رکھتا ہے اور وہ دیگر خسرے میں بیٹھا ہوا ہے. اس میں انہوں نے ایک ڈاکومنٹ لگایا ہے جو ڈاکومنٹ ہے ایگزیبٹ D2 ہے. وہ فرد ہے جس فرد میں اگر آنریبل کورٹ ملاحظہ فرمائیں گی تو اس میں خسرہ نمبر خطونی نمبر یہ ایڈمٹ کر لیا اس نے. اب کیونکہ ایڈمٹ کر لیا تو اس لیے ضرورت نہیں ہے. اس میں وہ کہہ رہے جی ایگزیبٹ D2 پر کھیوٹ نمبر 738 خطونی نمبر 833 خسرہ نمبر 16 درج ہیں. یہ غلط ہے کہ میں نے پلاٹ فروخت کیا تو قبضہ میرے پاس نہ تھا, صرف دستاویزات تھیں. اب یعنی کہ وہ جو ان کا موقف تو یہ تھا, انہوں نے ذرا پہ مجھ سے سوال بھی کیا تھا کہ اس کا کھیوٹ الگ ہے اس کی خطونی الگ ہے. جو ڈاکومنٹ یہ پروڈیوس کر رہے ہیں اس ڈاکومنٹ کے مطابق بھی جس جگہ میری اب رجسٹری میں وہ وہاں پہ مالک بنا ہوں اسی خسرے میں یہ اسماعیل قاسمی صاحب بھی مالک تھے جو انہوں نے مجھے دکھایا اور میرے پاس اس کے بعد کوئی آپشن نہیں تھا. اس میں آگے بڑا امپورٹنٹ ہے یہ غلط ہے کہ میں نے پلاٹ فروخت کیا تو قبضہ میرے پاس نہ تھا, صرف دستاویزات دی تھی. ایک ایڈمیشن لاسٹ ایڈمیشن ہے بہت امپورٹنٹ. لاسٹ ایڈمیشن 3rd لائن میں ہے, پیج جو لاسٹ ہے ذرا کی. یہ درست ہے کہ جب میں نے پلاٹ فروخت کیا تو خالی تھا. بس یہی میرا کیس ہے. یہ یہاں پہ اس نے یہ ایڈمٹ کر لیا کہ جب خالی پلاٹ ہوتا ہے پلاٹ تو وہ بہت بڑی اراضی تھی, بہت بڑا خسرہ تھا. اس خسرے میں مجھے کہہ دیا جی یہ پلاٹ آپ کا, اور وہاں پہ مجھے آگے بٹھا دیا. کھلے گاؤں میں وہاں لوگوں کی آمد و رفت کم ہوتی ہے. وہاں پہ میں گیا, میں نے وہ 4 دیواری بنائی, 4 دیواری بنا کے اس کے بعد وہاں پہ ہم بیٹھ گئے. اب کیونکہ وہ دوسرے اسماعیل قاسمی صاحب بھی وہ کہیں تھے, جب وہ تشریف لائے میں نے کنسٹرکشن شروع کی, ان کو کسی نے انفارم کی, جو ڈسپیوٹ پیدا ہوا وہ یہاں سے ہی آیا. اب میں نے آنریبل کورٹ کو کوشش کی کہ میں اسے ذرا میں آ گئی. اب میں اس پہ لیگل جو یہ فیکچول ساری باتیں تھیں, لیگلی میں اب آنریبل کورٹ کو اسسٹ کرنا چاہوں گا. 16 ایڈمیشن کیے ہیں میری کراس ایگزامینیشن کے دوران انہوں نے. اب ان ایڈمیشن سے پہلے کراس ایگزامینیشن تو ایک فیکٹر ہے, ان فیکٹس کے متعلق آپریشن ہے, اس فیکٹ کے متعلق جو ڈسپیوٹیڈ ہو, پھر وہ میرے اوپر لائبلٹی آتی ہے کہ میں آپریشن کروں, میں ان کو سامنے رکھوں اور اس پہ میں سچ اور جھوٹ کو الگ الگ کروں. لیکن جب جواب دعوے میں وہ ایڈمٹ کر لیتے ہیں ساری چیزوں کو, ایڈمیشن آ جاتا ہے تو اس وقت یہ آنسٹ ٹو پروف میرے اوپر سے ہٹ جاتا ہے. اور اس میں پھر وہ اپلیکیبل آتا ہے لا کے ایڈمیٹڈ فیکٹس نیڈ ناٹ ٹو بی پرووڈ. اب اس میں 16 جو میری کراس ایگزامینیشن میں 16 ایڈمیشن ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. صرف پہلا ایڈمیشن جو انہوں نے کہا کہ 1/6/2005 کو میں نے پلاٹ خریدا اور میں نے 24/12/2005 کو صرف 5 مہینے کے بعد یہ پلاٹ فروخت کر دیا اسے. دوسرا انہوں نے کہا کہ میں پراپرٹی ڈیلر نہیں ہوں, میں نے یہ پلاٹ ذاتی استعمال کے لیے لیا. ایک نیچرل سی بات ہے, کامن پروڈنس کی بات ہے کہ اگر اس نے پلاٹ اپنے رہنے کے لیے ذاتی استعمال کے لیے لیا تو فوری طور پہ اسے بیچنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی. میننگ دیر بائی یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کیونکہ پلاٹ اسے پتہ تھا کہ یہ اس کا فادر جو ہے 93 میں کسی اور کو فروخت کر چکا ہے. جب یہ موقع پہ گئے ہوں گے یا انہوں نے, کیونکہ ان کو وہ سستا پلاٹ ملا تھا اس وقت کے حساب سے بھی. اب دوسرا انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ پلاٹ 1 لاکھ روپے میں خریدا. یہ تیسرا ایڈمیشن ہے ان کا, 1 لاکھ میں خریدا, 1.5 لاکھ میں 5 مہینے میں فروخت کیا. ایسی کون سی
پراپرٹی ہے اس وقت میں جس سے اتنا زیادہ بینیفٹ ملے، یعنی کہ اس وقت کے حساب سے اگر جائیں تو 20 لاکھ کا پروفٹ اس وقت کے حساب سے، جو آج یعنی 10 لاکھ کا اس نے پلاٹ خریدا ہوتا اور 10 لاکھ کے بجائے 25 سے 30 لاکھ کا وہ فروخت 5 مہینے کے بعد کیا ہوگا۔ یہ نیچرل سی بات ہے، ہم بس سادہ لوگ انہیں وہاں پہ مل گئے اور انہوں نے مجھے یہاں پہ کیا۔ یہ تیسرا ایڈمیشن تھا۔ چوتھا ایڈمیشن اس کا یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ خان محمود اور نور خان باپ بیٹا ہے۔ آگے وہ ایڈمٹ کرتا ہے اس بات کو کہ جو اسماعیل قاسمی کی رجسٹری ہے، اسماعیل قاسمی نے 1993 میں والد سے خریدی ہے، یعنی وہ پریور رجسٹری ہے، اور اس نے خان محمود نے یہ بعد میں 2005 میں اسے کی ہے۔ یہ بھی ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے، اس میں کوئی بھی ڈسپیوٹ ڈینائڈ نہیں ہے۔ اس میں وہ آگے کہتا ہے کہ ایگزیبٹ P4 سمن پر میرے دستخط ہیں، وہ بھی ایڈمٹ کرتا ہے۔ نالج کا ایڈمٹ کرتا ہے، اس پہ شناختی کارڈ لکھنے کا، ایون کہ کورٹ کے سامنے، آنریبل کورٹ کے سامنے اسٹیٹمنٹس کا بھی وہ ایڈمٹ کرتا ہے کہ اس میں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ کتنا سیریس تھا، کتنا ارسپانسبل ایٹیچیوڈ تھا، اور کیونکہ وہ شریک جرم تھا اس لیے اس نے اس کو کسی جگہ چیلنج کیا۔ اس کے بعد اس نے ایڈمیشن کیا یہ بھی کہ 2005 میں انور کو جب پلاٹ دیا تو وہ خالی تھا۔ یہ ایڈمیشن بڑا امپورٹنٹ ہے وہاں پہ، کہ اگر تو ہوتا نا وہاں کوئی کنسٹرکشن ہوئی ہوتی پھر تو بات تھی۔ خالی پلاٹ دیا، اور خالی پلاٹ دینے کے بعد پھر آگے وہ ایڈمٹ کرتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ انور نے وہاں پہ ڈی پی سی بنائی یا نہیں بنائی۔ اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے میرے کیس کے لیے۔ یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ کراس ایگزامینیشن کے دوران جو لرنڈ کونسلز ہوتے ہیں وہ ٹیکنیکل کویسچن کرتے ہیں جن کا ایک عام سادہ فہم آدمی جواب نہیں دے پاتا، تو بعض اوقات وہ اپنی بات ٹیکنیکل کر کے اپنی فیور میں لے لیتے ہیں۔ جیسے انہوں نے ان کو آگے اس طرح کے سوال پوزیشن کے حوالے سے کیے، تو پوزیشن تو یہ ہے کہ ہم بھی اس چیز کو کہہ رہے ہیں۔ میرا کیس یہ ہے کہ 2005 سے 2009 تک مجھے وہاں پہ ایشو نہیں آیا، اس نے کہہ دیا یہ پلاٹ آپ کا، میں نے مان لیا جی یہ پلاٹ میرا ہے۔ 2009 میں جب ہم گئے تو کاز آف ایکشن تو وہاں سے مجھے ایکرو ہوا 2009 میں، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ کسی وقت بھی۔ اب جو اس کا ٹائٹل ڈاکومنٹ ہے ایگزیبٹ P1 میرا ٹائٹل ڈاکومنٹ، انہوں نے جواب دعوے میں ایڈمٹ کیا، ایویڈنس میں اپنی کراس میں ایڈمٹ کیا، اس میں یہ جو لائنز لکھی ہیں اس میں کسی جگہ نہیں لکھا کہ 2 سال کے بعد اگر قبضہ نکلا یا 4 سال کے بعد نکلا تب میری ذمہ داری نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہہ دیا کہ کسی بھی دو ہی، انہوں نے کہا یا لیگل یا فیکچوئل، کسی بھی نقص کی وجہ سے وہ نکل گیا تو میننگ دیر بائی کہ وہ ڈبل دینے کے پابند ہوں گے۔ اب اس میں اس نے ایڈمٹ کیا کہ یہ کبھی موقع پہ گئے ہی کوئی نہیں، یعنی یہ غلط بات ہے کہ یہ ساتھ ہی پڑوس میں رہتا ہے، دوسرے محلے میں اس کا گھر ہے۔ یہ گاؤں تھے اس وقت 2005 میں، اب تو کافی زیادہ آبادی ہو چکی ہے، وہاں پہ یہ کہتے ہیں میں کبھی گئے ہی نہیں۔ اب دیکھیں کہ آنریبل کورٹ ملاحظہ فرمائیں گی کہ جو انہوں نے 2009 میں بتا دیا، اس نے ایڈمٹ کر دیا کہ سمن ملے ہیں، اس کے باوجود وہ جانا اس نے وہاں پہ گوارا نہیں کیا، یہ بھی اس کا ایڈمیشن ہے۔ یہ درست ہے کہ انور کے پاس رجسٹری اور انتقال کے علاوہ کچھ بھی نہ ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ایڈمیشن ہے یہاں پہ۔ یعنی کہ یہاں پہ یہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، میں نے سوال کیا تھا نا جب ان سے کہا تھا کہ یہ درست ہے کہ اس کے علاوہ، وہ کہتے ہیں نہیں جی قبضہ بھی انور کے پاس ہی ہے، ابھی تک ہے۔ اچھا، اس میں ایک بہت امپورٹنٹ ایڈمیشن ہے، وہ کسی جگہ ڈسپیوٹڈ نہیں ہے، ان کا موقف کسی جگہ یہ نہیں رہا کہ اس کا پوزیشن انور کے پاس ہے ابھی تک، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ پوزیشن مجھ سے 2009 میں چلا گیا، اس کو وہ بھی ایڈمٹ کر رہے ہیں۔ اب 2009 میں جب پوزیشن میرے ہاتھ سے نکل گیا تو اس کے بعد میرے پاس کچھ نہیں بچا، اس کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت انور کے پاس رجسٹری اور انتقال کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں ہے۔ جی، ایگزیبٹ D2 پر خسرہ کھیوٹ خاتونی سب ایک ہی ہیں، یہ بھی ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے۔ وہ ان کا اپنا موقف یہ تھا کہ وہ زید الحصہ تھا اور وہ کسی دیگر کھیوٹ میں رہتا تھا، یہ اس پہ سوال بھی انہوں نے کیا، لیکن دیگر کھیوٹ میں رہنے کے باوجود انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ جو فرد انہوں نے پیش کیا اس میں ایک ہی خسرے میں یہ سارے مالک ہیں، جس میں اسماعیل صاحب بھی ہیں اور میں بھی ہوں۔ جب پلاٹ فروخت کیا تو خالی پلاٹ تھا، یہ بھی ایڈمیشن ہے۔ رجسٹری پر تحریر ہے کہ قبضہ نکل گیا، قانونی یا واقعاتی کی وجہ سے دگنا دوں گا، یہ جو میرا ڈبل کلیم ہے اس کا انہوں نے خود ایڈمٹ کیا ہوا ہے رجسٹری میں بھی۔ اس کے بعد جواب دعوے میں بھی یہی فیکٹ تسلیم کیا، اور اس کے بعد عدالتی جو جتنے معاملات تھے، مجھے جو ایگنی ٹارچر، مینٹل ٹارچر اور میری فیملی جو ڈسٹرب ہوئی وہ ثابت ہو گئی جب میں نے ایویڈنس دی۔ اب اس میں ایک امپورٹنٹ فیکٹر اور آ جاتا ہے، اس سے پہلے میں فیکٹس ایڈمیٹڈ ناٹ ڈینائڈ کی حد تک آنریبل کورٹ کو اسسٹ کرنا چاہوں گا۔ فیکٹس وہ ایڈمٹ کر لیے، اب ان کی لیگل جو ویلیو ہے وہ کیا ہے۔ اس میں 2 طرح کے فیکٹس انہوں نے ایڈمٹ کیے، ایک تو جو میں نے اپنی پلینٹ میں دیے وہ ریٹن سٹیٹمنٹ میں انہوں نے مان لیے، دوسرا اس میں
جب میں نے ایزرشن دی اپنے بیان میں، جب اس پہ کوئی سوال انہوں نے کیا، یعنی کہ ڈیمیجز کے حوالے سے انہوں نے کوئی سوال میرے اوپر نہیں کیا، کسی کو ایون سجیشن انہوں نے کوئی نہیں دی، میننگ دیر بائی کہ وہ بھی ایڈمٹ ہو گیا۔ اب اس میں آرٹیکل 30 ہے قانون شہادت کا، آرٹیکل 30 بڑا کلیئر ہے کہ ایڈمیٹڈ فیکٹ نیڈ ناٹ ٹو بی پرووڈ، اور اس کو بڑا خوبصورتی سے ایکسپلین کیا گیا 2020 SCMR 496، 2008 SCMR 1639، 2014 YLR 615 پشاور میں۔ اور اس میں جو ساری ہیں، اس میں جو آنریبل سپیریئر کورٹ سے ایکسپلین کیا، وہ یہ کہا کہ جہاں پہ ایڈمیشن آ جائیں وہاں پہ کسی قسم کی وہاں پہ اس کو پروف کرنے کی ایون کہ ایویڈنس کی ضرورت رہتی نہیں، اور آنریبل کورٹ کو چاہیے کہ وہاں پہ ایویڈنس جہاں ایڈمیشن آ جاتا ہے تو مزید ایویڈنس وہاں سے ڈیمانڈ ہی نہ کرے۔ اب اس میں جو آگے آ گیا، اس میں جو دوسرا فیکٹ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو آگے ایڈمیٹڈ فیکٹ، دوسرے فیکٹس جو میں نے ازرٹ کیے اور انہوں نے اس کو ڈینائی نہیں کیا، ویسے ڈینائل از ناٹ ڈینائل آ گیا۔ تیسری اس میں امپورٹنٹ چیز ہے یہ کہ میں نے اپنا بیان دیا، دعویٰ اپنا کر دیا، دعوے کے بعد میں نے اپنا ان چیف ریکارڈ کرایا۔ اپنے ان چیف کے دوران اگر میرے کسی بھی سٹیٹمنٹ پہ انہوں نے نہیں کیا تو ایسے فیکٹس جس کو کراس ایگزامینیشن میں سوال نہ کیا جائے، ایسا تمام فیکٹس کو بھی ایڈمیشن ہی کا درجہ حاصل ہوگا۔ اور اس کو ڈیفائن کیا گیا آرٹیکل 120، آرٹیکل 132 آف قانون شہادت، یہی کہتے ہیں کہ جو فیکٹس نہ پوچھے جائیں اور وہ فیکٹس بھی ایڈمیٹڈ کنسیڈر ہوں گے۔ اس کے بعد اس کو ڈیفائن کیا گیا 2021 YLR 108 اور 2001 MLD 957 میں یہ بتایا گیا کہ جو بھی وہ یعنی بھول جائیں یا جان کے نہ کریں تو ان کو آنریبل کورٹ ایڈمیٹڈ فیکٹس کے طور پہ ہی کنسیڈر کرے گی۔ تو اس میں اب میں آنریبل کورٹ کو ہرجانے کے حوالے سے لیگلی اسسٹ کرنا چاہوں گا کہ ہرجانے کے حوالے سے، کیونکہ میں نے دعوے میں اپنا بیان کیا اور میں نے پیرا نمبر 7 میں اپنی پلینٹ میں وہ ایکسپلین کر دیا کہ مجھے یہ ڈیمیجز ہوئے ہیں۔ اب میں نے وہاں پہ بھی 2 ڈیمیجز کا کیا، ایک اسپیشل ڈیمیجز اور ایک جنرل ڈیمیجز کا۔ لا آف ٹارٹس کے مطابق میں نے آ کے وہاں پہ اپنی وہ جو ریمیڈی تھی وہ کلیم کی۔ اب اس میں وہ جو تھی اس میں ریٹن اسٹیٹمنٹ کا پیرا نمبر 7 پہ انہوں نے سمپلی کہا کہ انکوریکٹ ڈینائڈ، انکوریکٹ ڈینائڈ، انکوریکٹ ڈینائڈ، میننگ دیر بائی کہ یہ ایویسو ڈینائل ہے۔ ایویسو ڈینائل از نو ڈینائل، ایویسو ڈینائل از ایکول ٹو ایڈمیشن۔ تو یہاں پہ یہ بھی کلیئر ہے کہ وہ ایڈمیشن آ گیا۔ اس کے بعد میں نے کراس ایگزامینیشن پہ میں نے پورا ایکسپلین کر دیا۔ میرے PW1 نے بھی کہا کہ میں ابھی تک کرائے کے مکان میں ہوں، میری پینشن کی اماؤنٹ تھی، میری فیملی اس وجہ سے ڈسٹرب ہوگی۔ اب تو بچے بھی تانے دیتے ہیں، ابا جی اچھا بھلا کوئی باپ دے کے گیا ہو تو اس صورت میں بچے کہتے ہیں کہ آپ نے کچھ نہیں دیا۔ یہ باپ بیچارہ جس کے پاس تھی پینشن، اس نے اس پینشن سے سارا وہ پلاٹ خریدا اور وہ چلا گیا، تو اب تو بچوں نے کیا رسپیکٹ کرنی۔ اس کے بعد سب سے بڑا ہوتا ہے کہ گھروں میں بیویاں ہی نہیں رہنے دیتی۔ کل ہی میں بڑا امپورٹنٹ وہ ایک فیکٹر سن رہا تھا کہ ہماری سوسائٹی میں ہوتا یہ ہے کہ جب مرد گھر آتا ہے نا، اس کے ہاتھ میں جو بھرے ہوئے شاپر ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے بیوی کہتی ہے بسم اللہ آئیں، اور بچوں کو بھی کہتی ہیں اگر اس کے ساتھ شاپر ہیں تو کہیں ابا تھکے آیا نا، ابھی جاؤ ریسیو کر کے لے آؤ۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ دیکھتی ہیں کہ خالی ہاتھ باپ آیا ہے تو بیوی بھی جا کے یہی کہتی ہے۔ بیوی جب دیکھتی ہے اور بیوی آ کے کہتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ ساری دیہڑی مزدوری کر کے وہ اسی طرح آ گیا ہے منہ اٹھا کے، اور بچے کہتے ہیں کہ اماں ابا آ گیا، تو وہ ماں بھی عزت نہیں کرتی۔ تو یہاں پہ ہوا یہ کہ میں نے تو اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی لٹا دی۔ اب اس کے بعد میری گھر میں کیا ویلیو ہونی تھی، یہ سوسائٹی میں ہماری یہ بٹر ریئلٹی ہے، اور اس وجہ سے میری پوری فیملی ڈسٹرب ہوئی، میری پوری فیملی نے سفر کیا۔ آج تک میں اپنے بچوں کو ایک چھت تک نہیں دے سکتا، جو میری زندگی کا افسوس ہے۔ اس کے بعد مجھے اس سے بڑھ کے ظلم میرے ساتھ یہ ہوا کہ مجھے 2005 سے 2009 تک میں باؤنڈ کر کے بیٹھا رہا پیسے۔ 2009 میں آنریبل کورٹ کے پاس تشریف لایا۔ میں 2009 سے ناک کر رہا ہوں مختلف کورٹس کے دروازے، اور بدقسمتی سے ہماری سوسائٹی میں ہمارے ہاں جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ رش ور کی وجہ سے یا مختلف وجوہات ہیں جن میں بہت سارا قصور ہم وکلا کا بھی ہے، لیکن اس میں ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑا قصور ہے۔ جیسے اس کیس میں آنریبل کورٹ نے ملاحظہ فرمایا ڈے فرسٹ سے وہ یہ بھی ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ ہماری طرف سے کسی ڈیٹ پہ غیر حاضری نہیں ہوئی۔ شروع سے یہ کیس میں ہی کنڈکٹ کر رہا ہوں 2009 سے،
میرے شروع کے کیسز میں اس سے ایک یہ کیس بھی تھا 2009 سے لے کے چل رہا ہوں, اور یہ اتنا سینئر کیس ہے, جتنا میں سینئر ہوں میں اب اللہ کے فضل سے سپریم کورٹ تک پہنچ گیا ہوں, اور یہ کورٹ جو ہے ابھی ٹرائل کورٹ سے ہی نہیں باہر جا سکا یہ کیس. تو یہ سارا بھی جو تھا, یہ بھی اس کا بھی الٹیمیٹلی اس کا جو نٹ شیل ہے وہ تو یہی کاز, اس کا ریزن جو بنا وہ تو یہ ڈیفینڈنٹ ہی بنا, اسی نے کیا. اور یہ اگر آ کے میرے ساتھ کوآپریٹ کرتا اس وقت 2009-10 میں یہ آگے لٹیگیشن میں شامل ہو جاتا تو میری لسٹ پراپرلی ڈیسائیڈ ہو چکی ہوتی ہے ابھی تک. اب اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ میرے یہ 12 سال ضائع ہوئے, اور ان 12 سال میں بجائے اس کے کہ میں یہاں سے کچھ آنریبل کورٹ سے لے کے جاتا, میں یہاں پہ آ کے ایک ویلیوبل اماؤنٹ کو یہاں پہ لگا چکا ہوں. میرے فاضل کونسل اس دن کہہ رہے تھے آپ نے 7 لاکھ روپے فیس دی ہے, میں لی ہے ان سے, میں جاؤں گا ٹیکس میں, تو انہیں یہ تو نظر آیا کہ 7 لاکھ لی, انہیں یہ نہیں نظر آیا کہ 10 لاکھ میں 7 لاکھ ہوتا کیا ہے, کہ اگر 7 لاکھ میں نے وصول کی 10 لاکھ میں سے 10 سالوں میں سے اس کی ویلیو کیا بنتی ہے. بلکہ اب تو 12 سال ہو گئے, 2009 سے 13 سال ہو گئے, 13 سال میں نے تو پھر بھی کم ان سے فیس دی ہے. مجھے پتا تھا جو کسر وہاں سے رہ گئی وہ میرے ہاتھوں سے ان بیچاروں کی نکل گئی میری. اور اس میں ایک ان کے ساتھ بڑا لطیفہ ہوا کہ یہ ان کے پاس ایک ہی سائیکل تھی, تو 2010 میں یہ کورٹ کے باہر انہوں نے سائیکل کھڑی کی, اور ان کی سائیکل بھی جو واحد ان کا تھا وہ بھی چوری ہو گیا. وہ کیونکہ بعد میں فیکٹ تھا یہ بھی بیان نہیں کر پائی, یہ مجھے بھی یاد آ گیا. یعنی اتنے ڈیمیجز ہوئے کہ ان سے بیچارے ان کی وہ جو چھت تو گئی گیا, جو ان کی ٹرانسپورٹ تھی وہ بھی ان سے چلی گئی. تو اس میں ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ ہرجانہ پروف کرنا میرے اوپر تھا. میں نے تھینک یو ویری مچ ٹو دیٹ لرنڈ کونسل اور جو دوسرے ڈیفینڈنٹ ہیں, انہوں نے ایڈمٹ کر لیا کہ انہوں نے ایز اٹ از, کیونکہ یہ فیکٹس جو تھے یہ ریکارڈ کا حصہ ہیں, اس لیے وہ ڈینائی نہیں کر پائے کہ میں نے کیسے کیسے سفر کیا, کب دعویٰ کیا, کب وہ خارج ہوا, کب وارنٹس نکلے, اور سارا پروسیس کب تک پہنچا. اس میں 2015 MLD 1197, 2009 SCMR 276, AIR 1970, سپریم کورٹ 376 یہ کلیئر کرتی ہیں جی کہ ڈیمیجز جہاں پروو ہو جائیں تو وہاں وہ میکسیمم ڈیمیجز دینے چاہیے. اور اس میں اب لاسٹ میرا اس پہ جو ہے وہ ہے کہ ڈگری جو ہے وہ کس لیول پہ ہونی چاہیے, کس ویلیو پہ ہونی چاہیے, یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. یہ دعویٰ دائر ہوا 2005 میں, اس وقت میں نے جو ڈیمانڈ کیا وہ 15 لاکھ روپیہ تھا. اس وقت ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ اس وقت سونے کی قیمت 5,000 روپے پر تولہ تھی, ڈالر اس وقت 44 روپیز کا تھا. آج سونا جو ہے وہ 1.5 لاکھ سے اوپر چلا گیا, آج ڈالر جو ہے وہ 233 سے اوپر چلا گیا. یعنی اس وقت کا اب پریویلنگ یہ لیگل کوشچن یہ ہے کہ کس حساب سے دی جائے گی, آنریبل کورٹ کس حساب سے ڈگری کریں گی, فرمائیں گی. تو اس میں یہ ہے کہ اس میں وہ ججمنٹ اس میں میں آنریبل سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ پرووائڈ کر دیتا ہوں کہ جس میں پریویلنگ جو ہوگی, مجھے ججمنٹ کہ جو پریویلنگ ریٹ ہوگا اس ریٹ کے مطابق ڈگری فرمائی. سوری, یہ 2021 MLD 252 ہے اور 2012 SCMR 254 ہے. اس میں بتایا گیا کہ جس وقت ڈگری ایگزیکیوٹ ہو رہی ہوگی اس وقت کی ویلیو کی بتائی جائے گی. اب سپوز ابھی مجھے یہ گرانٹ کی جاتی 15 لاکھ, تو اب تو 15 لاکھ میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اب تو میرے جو میں نے اپنے, یہ بھی امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ اس وقت میری ویلیو میں نے جو بیان کی تھی وہ 1.5 لاکھ روپیہ کی تھی. جب میں نے دعویٰ دائر کیا 2009 میں تو اس وقت میرے پلاٹ کی ویلیو میں نے وہاں اپنی جو پلینٹ تھی, اپنی پلینٹ میں نے 10 لاکھ بیان کی تھی. ابھی میں نے اپنے ان چیف میں 30 لاکھ روپیہ صرف پلاٹ کی ویلیو کا بتایا کہ 30 سے 35 لاکھ وہ میرے ان چیف کا حصہ ہے, اس پہ کوئی کراس نہیں کیا گیا. یہ بھی فیکٹ ایڈمٹ ہو جائے گا. اس سملرلی جب ڈیمیجز کی بات آئے گی تو میں نے اس میں کہا کہ میں اس وقت تک میں 1 کروڑ روپے تک کے ڈیمیجز کا انٹائٹل ہوں کہ مجھے 1 کروڑ روپے تک ڈیمیجز دیا جائے. ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ ایڈمیٹڈ فیکٹس ہیں, اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ کنڈکٹ جو ہے ڈیفینڈنٹ کا وہ آنریبل کورٹ کے سامنے بالکل کرسٹل اینڈ کلیئر ہے کہ اس نے کس طرح مجھے چیٹ کیا, کس طرح رسپانسبل رہا. میں نے اپنا کیس پروو کرنے کی کوشش کی. ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ میرا یہ کیس اس حد تک ڈگری فرمایا جو, اور میکسیمم ڈیمیجز بھی مجھے عنایت فرمائی. تھینک یو. جی یہ میں آپ کو پرووائڈ کروں گا. میں پرسوں کیس لاؤ ریٹن آرگومنٹ آنریبل کورٹ کو پرووائڈ کر دوں گا. تھینک یو ویری مچ.